मत पूछ सब्र की इंतहा कहाँ तक है। तू सितम कर ले जहाँ तक तेरी ताकत है। वफा की उम्मीद किसी और को होगी, हमको तो देखना है तेरी निगाह कहाँ तक है। जून की तपती दोपहर थी, दूर दूर तक किसी ज़रूर का नामो निशान नहीं था। इसे आज का दिन ही मनहूस लग रहा था। एक तो आज अकेले कॉलेज आना पड़ा और अब कब से बस स्टॉप पे खड़ी बस का इंतज़ार कर रही थी, मगर जो बस भी मिलती इसमें पैर धरने की जगह नहीं होती थी। कॉलेज से चल के मेन रोड तक आना ही जान जोखिम का काम था और सोने पे सुहागा सवारी भी मिलने का नाम नहीं ले रही थी। बस स्टॉप पे खड़े तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके थे। गर्मी की शिद्दत से सफ़ेद रंग कमला गया था। इसने आंखों पे हाथ का छज्जा बनाते हुए आसमान की तरफ मतलाशी नज़रों से देखा कि शायद किस्मत यावरी कर जाए और कहीं से बादल का टुकड़ा आके गोले को ढांप ले, मगर दूर दूर तक ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा था। इसने दोबारा से नज़रें वीरान सड़क पे जमा दी। आफ़ताब की तपश बर्दाश्त से बाहर थी और प्यास की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। इसने बस की उम्मीद छोड़ी और पैदल चलना शुरू कर दिया। ऐसे तो वो 1 घंटा भी खड़ी रहती तो बस नहीं मिलनी थी। अब तो वो कॉलेज आने पर ही पछता रही थी। अल्लाह जी कोई मुआवज़ा कर दे, वरना मैं इस वीरान सड़क पर प्यास से ही मर जाऊँगी। वो दिल ही दिल में दुआ माँगती चल रही थी। बैग को एक कंधे से दूसरे पे मुंतकिल करते दुपट्टे के पल्लू से पेशानी पे आया पसीना साफ करते हुए वो अपनी रोड की सिमत मुड़ी ही थी कि एक बाइक इसके पास आन रुकी। इसने घबरा के दूसरी तरफ देखा, मगर सामने ज़ेब मंसूर कड़ी निगाहों से इसे घूर रहा था। वो इसकी पेशानी के बल देखकर खाइब तो हुई, मगर दिल को ढारस मिली। तुमसे थोड़ा इंतज़ार नहीं होता या पैदल मार्च करने का ज़्यादा ही शौक है? मुझे नहीं पता था कि आप लेने आएंगे, लाइबा ने झिझकते हुए जवाब दिया। अब बैठ पे जाओ, क्या बाकायदा दावतनामा देना पड़ेगा? जी बैठ रही हूँ। बैग और फाइल एक हाथ में पकड़े और दूसरा हाथ ज़ेब मंसूर के कंधे पे रखते हुए बाइक पे बैठ गई। एक कॉल करने की ज़हमत गवारा कर लेती तो यूँ ख़वार ना होती। वो बाइक को चलाने की बजाय उड़ाने की कोशिश कर रहा था। बैलेंस नहीं था। ज़ेब मंसूर के कंधे को मजबूती से थामे हुए इसने डरते हुए जवाब दिया, तो एडवांस ले लेती। बाइक की रफ्तार और तेज़ हुई। इसके सवाल जवाब खत्म होने में नहीं आ रहे थे और बाइक की रफ्तार लाइबा की सांस खुश्क दे रही थी। ज़ेबी भाई, बाइक आहिस्ता चलाएं, मुझे अभी मरने का कोई शौक नहीं, वो पीछे से चिल्लाते हुए बोली। तुम जैसी कंजूस ने जिंदा रह के भी क्या करना है? ज़ेब मंसूर शायद इसे सजा देने पे माइल था। सूखे खल्क में डर की शिद्दत से कांटे उगाए थे। इसने जोर से आंखें मींची और ज़ेब मंसूर के चौड़े कंधे पे सर टका दिया। अल्लाह जी, आज मैं जिंदा घर पहुंच गई तो पूरे 10 नफल पढ़ूंगी। वो ऊंची आवाज़ से दुआएं मांगने लगी तो ज़ेब मंसूर ने रफ्तार आहिस्ता कर दी। यकीनन इतनी सजा काफ़ी थी। घर पहुंचते ही इसने बाइक से छलांग लगाई। ज़ेब मंसूर को कच्चा खा जाने की ख्वाहिश दिल में दबाते हुए सिर्फ चमचमाती बाइक पर कड़ी नज़र डाली और अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गई। वो सोकर उठी तो दोपहर ढल चुकी थी, मगर तपश का राज अभी तक कायम था। मुंह हाथ धोकर किचन का रुख किया क्योंकि भूख बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। कुछ खाने को मिलेगा? किचन में दाखिल होते ही भाभी नजर आई तो इसने झट से पूछ लिया, क्योंकि खुद कुछ पकाना इसकी मशहूर जमाना सुस्ती के खिलाफ था। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले माइदा बिरयानी देकर गई है। तुम बिना कुछ खाए सो गई थी तो मैंने तुम्हारे लिए रख दी। माइक्रोवेव में गर्म कर लो और रायता बना लो। इसने बेबस नज़रों से भाभी को देखा, जो जाते हुए भी 2 काम बता गई थी। अब मरता क्या ना करता कि मुज़दाक इससे ये दोनों काम खुद ही करने थे। इसने खाना गर्म किया और टीवी लाउंज में आकर बैठ गई। आज तुम ज़ेबी के साथ आई हो? भाभी वासिल को उठाई, इसके पास ही आ बैठी थी। जी, बस नहीं मिली तो आधा रास्ता पैदल चली, रास्ते में ज़ेबी भाई मिल गए तो इनके साथ आ गई। बिरयानी खाते हुए इसने भाभी को जवाब दिया। आज माइदा की खाला आई थी। जी, इसने बताया था, इसीलिए आज कॉलेज नहीं गई। लाइबा पहले ही जानती थी। इसकी खाला शादी की तारीख तय कर गई हैं। भाभी ने सरसरी से लहजे में बताया, मगर लाइबा के तासुरात ला इल्मी का तासुर लिए हुए थे। क्या माइदा ने तुम्हें नहीं बताया? भाभी ने हैरानी से पूछा। वो दोनों यकजान दो काले मशहूर थीं और इतनी बड़ी बात से बेखबरी की इन्हें उम्मीद नहीं थी। वो तो लाइबा से मालूमात लेना चाहती थी और वो बात की अलिप्पे से लाइल थी। ज़ेब ने भी नहीं बताया। इसकी लाइल्मी भाभी को हज़म नहीं हो रही थी। ज़ेबी भाई का बस चले तो वो मुझे ऐसी जगह फेंक दे जहाँ मुझे अपनी खबर ना मिले। इसने दुख से बिरयानी की प्लेट पर एक खिसकाई। अब कहाँ की भूख और कैसी भूख। अच्छा, अब खाना तो खा लो। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? माइदा तुम्हारा पूछ रही है। हो सकता है वो आराम से बताना चाहती हो। भाभी ने दोबारा प्लेट इसके आगे की। नहीं, मुझे अब भूख नहीं। इसकी भूख वाकई उड़ गई थी। वो एक दूसरे के लिए खुली किताब थी। किताबें जिंदगी के जिस वर्ग को खोलती, इन पे दर्ज हर सतर इनके लिए शनासा थी। चंद माह के वक्फे से दुनिया में आई, मगर हद से बढ़ती मुमासलत इन्हें जुड़वा साबित करती थी। घर में 100 मसले मसाइल हों, देवरानी जेठानी में तकरार हो, जो भी हो जाए, माइदा और लाइबा एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम थी। इनकी हद दर्जा दोस्ती और मोहब्बत के दरमियान कोई दखल अंदाजी भी नहीं करता था, सिवाय एक शख्स के, और वो ज़ेब मंसूर था। माइदा का नरम दिल भाई और लाइबा का खड़ूस हिटलर
اور شاہ جنات آیازاد: بھابھی میں کمرے میں جا رہی ہوں، کوئی پوچھے تو کہہ دینا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ آنکھوں میں آئے آنسو پیتے ہوئے اس نے کمرے کا رخ کیا۔ اوہ، زیب ایویں ہی اسے ملکہ جذبات نہیں کہتا۔ ذرا مرضی کے خلاف کچھ ہوا نہیں اور محترمہ کے نین چھلک پڑے۔ پتہ نہیں عمر جیسے پریکٹیکل بندے کی بہن اتنی امیچور کیوں ہے۔ بھابھی پر پڑھاتے ہوئے ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی۔ کالج میں سارے دن لگاتار کلاسز لے کر دماغ کی چولیں ہل چکی تھی۔ آخری پیریڈ فری ملا تو اس نے کینٹین کے بجائے لائبریری کا رخ کیا۔ نفسیات سے متعلق کتاب نکالی اور نسبتاً کونے والی میز پہ بیٹھ گئی۔ وہ کچھ صفحات ہی پڑھ پائی کہ مائدہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ اسے نظر انداز کیے کتاب پڑھنے میں مگن رہی تو اس نے کتاب چھین لی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ لائبہ نے حد درجہ تلخی سے پوچھا۔ یہی میں پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ مائدہ نے جواباً وہی سوال دہرایا۔ میں تمہارے کسی سوال کی جواب دہ نہیں ہوں۔ برائے مہربانی مجھے تنگ نہ کرو۔ سابقہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ گئی، کیونکہ لائبریرین کی وارننگ دیتی نظریں کافی دیر سے ان دونوں کی طرف تھیں۔ یار بتا تو دو وجہ کیا ہے؟ کل تمہاری طرف آئی تو تم جے نشین ہو چکی تھی، اب صبح سے تمہارے پیچھے ہوں اور تمہارے نخرے ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ وہ لائبریری سے نکل کر بھی اس کے پیچھے تھی۔ کل ڈھیروں مصروفیت کے باوجود 2 دفعہ اس کی طرف چکر لگا چکی تھی۔ ایک دفعہ بریانی لائی تو وہ سوئی ہوئی تھی، دوسری دفعہ آئی تو کئی دفعہ دروازہ کھٹکانے پہ بھی اس نے نہیں کھولا تھا، اور اب صبح سے کالج میں اس کے پیچھے تھی۔ لائبہ پلیز مجھے ایسے اذیت نہیں دو۔ ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے تم مجھ سے کلام کرنا پسند نہیں کر رہی؟ میں تو تمہیں گڈ نیوز سنانا چاہتی ہوں۔ مائدہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم اس کی زحمت نہیں کرو، گڈ نیوز مٹھائی کی صورت مجھے مل چکی ہے اور میں اسے ڈسٹ بن میں پھینک بھی چکی ہوں۔ میں خود لاعلم تھی یار، جب پتہ چلا تب تم کالج میں تھی، میں تمہیں بتانے آئی تو تم نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے پشیمانی سے وضاحت دے رہی تھی۔ میں کیسے مان لوں کہ تم لاعلم تھی، اور اگر ایسا تھا بھی تو تمہارے شہزادے بھائی جان نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ لائبہ کا دیر تھی اور اس سے سب سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کرنے والی خود اس کے سامنے بے بس کھڑی تھی۔ تم بھائی جان کو جانتی ہو کہ انہیں گھریلو معاملات میں ذرا برابر دلچسپی نہیں، ان کے اپنے کام ہیں، انہیں یاد نہیں رہا ہوگا۔ اس نے بھرپور طریقے سے بھائی کا دفاع کیا اور یہی اس کا کیس بگڑا تھا۔ تم نفسیات چھوڑ کر وکالت پڑھ لو اور اپنے بھائی کی وکیل بن جاؤ، کیونکہ فی الوقت مجھے تم اور تمہارے بھائی نامے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے بھائی کی رفتار کا جواب زبان کی رفتار سے دیا، اور ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا۔ زیب منصور کی بہن ہونے کا اخراج بھی تو ادا کرنا تھا، لیکن مائدہ مطمئن تھی وہ ہمیشہ بھائی کا غصہ اس پہ نکال کے راضی ہو جاتی تھی، اور مائدہ زیب منصور کے نادیدہ گناہ اپنے زمرے میں لے کر اسے عذاب لائبہ سے نجات دلا کے بہن ہونے کا حق ادا کر دیتی تھی۔ چلو مان بھی جاؤ نا، اس نے دوبارہ التجا کی۔ 2 دن سے پہلے مجھ سے بولنے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد آنا سوچوں گی۔ مائدہ کو 2 عدد چنگیزی نسل کی گھوڑیاں ڈال کر اس نے خارجی راستے کا رخ کیا، اور وہ بھی شکر ادا کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی تھی، مگر آج شاید اس کے ستارے گردش میں تھے۔ زیب منصور رفع سے حلیے میں گاڑی سے ٹیک لگائے ان کے منتظر تھے۔ لائبہ چلتے چلتے رکی اور ناچار مائدہ کو بھی روکنا پڑا تھا۔ اپنے پیارے بھائی جان کو کسی بہانے یہاں سے بھیجو، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ ایک نیا حکم جاری ہوا۔ شکر کرو بھائی جان آ گئے، ورنہ کہاں گرمی میں دھکے کھاتی۔ مائدہ بکلا ہی تو گئی تھی۔ اچھا تو تم ایسا کرو، یہاں پہ ہی نوافل کی نیت باندھ لو، میں گھر جا کے پڑھ لوں گی۔ اب تم لوگ آؤ گی یا میں گاڑی اٹھا کے پاس لاؤں؟ اس نے بے بس نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ ایک سیر تو دوسرا سوا سیر تھا، اور درمیان میں پسنے کا عہدہ مائدہ منصور سنبھالے ہوئے تھی۔ اف یار تم لوگ ادھر ہی ہو، پلیز مجھے بھی ساتھ لے لو، میں اسٹاپ سے ہو کر آئی ہوں، شاید آج ہڑتال ہے۔ ان کی کلاس فیلو رودابہ ہامتی گامتی ان تک پہنچی تھی۔ مائدہ نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی میں آ بیٹھی۔ چاروں نچار لائبہ بھی آ گئی اور وہ گھر جاتے ہی نفل پڑھنے کا سوچ چکی تھی، کیونکہ آج جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ موسم میں تغیر برپا ہو رہا تھا۔ ہوا سے شام ہی انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتی اور ایسے ترکتی ہوئی چلتی جیسے مدھم ساز پہ مشغول رقص ہو۔ دھیمی سرسراہٹ مغرب کے وقت کو نیا راگ عطا کرتی اور رات اپنے جوبن کے سفر پہ خوشی خوشی روانہ ہو جاتی تھی۔ رات اور چاند کے شبنم نے آسمان کو اتنا دلکش کر دیا کہ وہ اپنی ازلی سستی کو پیچھے کیے چھت پہ آ گئی، پاؤں کو جوتے کی قید سے آزاد کیے اور ننگے پیر چلنے لگی۔ ڈھیروں ڈھیر ٹھنڈک اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس نے آنکھیں چاند پہ گاڑ دی، اس کا انداز ایسا کہ چاند کی ساری چاندنی چڑھا کر اوڑھ لے اور پھر چاند کے سامنے ہی اترا اترا کر چلے۔ میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ آئی اور تم یہاں چاند کو نظر لگانے کی کوشش کر رہی ہو۔ مائدہ آہستگی سے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی کہ اس کا انہماک نہ ٹوٹے۔ رات کتنی خوبصورت ہے نا؟
ہوش بلاتی ہوئی، جنون سے آشنا کرتی ہوئی اس نے نظروں کا مرکز بدلے بغیر کہا، تم کب سے ایسی باتیں سوچنے لگی؟ مائدہ حیرت سے اس کی طرف مڑی۔ کیوں، کیا مجھ پہ پابندی ہے؟ وہ بائیں آنکھ کا ایبرو اٹھاتے ہوئے حیران ہوئی۔ جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، آپ تو عوام کا چین و سکون خراب کرنے کا سوچتی ہیں۔ آج اس معجزے پہ میری عقل دنگ رہ جائے تو مجھ بیچاری کا کیا قصور؟ مائدہ پشت دیوار سے لگا کر کھڑی ہو گئی۔ تم اپنا ریڈیو بند ہی رکھو، اچھا بھلا مزہ آ رہا تھا، خراب کرنے آ گئی۔ ازلی غصہ اود کر آیا۔ اب آپ کچھ عرض کریں گی کہ کیوں میری تلاش کی عرض سے کنویں میں بانس ڈلوا دیے تھے؟ وہ بھی دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ویسے تم کچھ زیادہ ہی عجیب ہو، دنیا غصے میں ادب اداب سے بے بہرا ہو جاتی اور تم خالص اردو شروع کر دیتی ہو۔ وہ اس کے انداز پہ بے ساختہ ہنسی۔ تم مجھ پہ بعد میں تحقیق کر لینا، ابھی اپنا مطلب بتاؤ۔ لائبہ نے چنگیزی گوری ڈالی، مگر مقابل کو کب پرواہ تھی؟ یار خالہ مجھے شاپنگ پہ لے کے جانا چاہتی ہیں، ان کے ساتھ دانیال بھی ہوں گے۔ پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا، اب نہ جانے کیوں مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ آخر کار بلی تھیلے سے باہر نکل ہی آئی تھی۔ تو تم چاہتی ہو تمہارے بجائے شاپنگ پہ میں چلوں؟ ویسے آج میں تمہاری محبت کی قائل ہو گئی، دل کر رہا ہے تمہارا منہ چوم لوں۔ اس نے والہانہ انداز میں مائدہ کو جھنجھوڑا۔ پڑے مڑو، تم دوست ہو یا دشمن، بجائے اس کے کہ تم مجھے حوصلہ دینے کے لیے ساتھ چلو، تمہیں اپنا الو سیدھا کرنے کی پڑی ہے۔ مائدہ نے پوری قوت سے لائبہ نامی جونگ کو پڑے دھکیلا۔ شادی کی تاریخ مجھ سے پوچھ کر طے کی تھی، اتنا بھی نہیں سوچا کہ اس دوران میرے پری ٹیسٹ ہو رہے ہوں گے، خود مزے سے دلہن بن جانا اور مجھے سارے سبجیکٹس میں پھنسوا دینا۔ وہ ہاتھ کمر پہ ٹکائے پوری طرح فارم میں آ چکی تھی اور مائدہ چند منٹ پہلے اس کے ادب کو خراج تحسین دینے پہ پچھتا رہی تھی۔ اس میں میرا کیا قصور؟ اب اگر دانیال اچانک کمپنی کی طرف سے باہر جا رہے ہیں اور خالہ بھی ان کے اکیلے جانے کے حق میں نہیں، امی ابو بھائی سب خالہ کی بات سے متفق ہیں، تو میں کیا سولی پہ چڑھ جاؤں؟ میری پڑھائی بھی چھوٹ رہی ہے، مگر تم بجائے حوصلہ دینے کے میرا کورٹ مارشل کرنے پہ تلی ہوئی ہو۔ مائدہ جھنجھلا ہی تو گئی تھی۔ اس کی اداس آنکھیں لائبہ کو شرمندہ کر گئی تھی، پتہ نہیں کب وہ اپنے احساسات کی فکر چھوڑ کر دوسروں کے بارے میں سوچے گی۔ اچھا پریشان مت ہو، میں ساتھ چلوں گی تمہارے۔ خلاف توقع وہ مان گئی تھی، شاید اس کی جدائی کا سن کر دل پگھل گیا تھا۔ یہی پہلے مان جاتی، ایویں دکھی کر دیا۔ مائدہ نے نادیدہ آنسو پوچھے تو اپنی کمال اداکاری پہ دونوں کھلکھلا کے ہنس دی۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سینوں کی سمت بڑھی۔ چاند نے اپنی جان بخشی، بے شکر ادا کرنا چاہا، مگر اسی پر لائبہ قدیر نے مڑ کے چاند کو دیکھا اور وہ بیچارہ سہم کے رہ گیا۔ بھلا آفت بھی جلدی جان چھوڑتی ہے۔ کمرے میں مکمل سکوت تھا، گھڑی کی ٹک ٹک خاموشی کے پردے کو چاک کر رہی تھی۔ وہ رائٹنگ ٹیبل پہ کتاب رکھے مطالعہ میں مصروف تھا۔ کتاب کے ورق شاید کوئی سنگین کہانی بیان کر رہے تھے، جس کے باعث وہ وقت کی رفتار کو بھولا ہوا تھا۔ ایک ایک لفظ سانس روک دینے کا قادر بن چکا تھا۔ کتاب کا صفحہ پلٹا اور ساتھ ہی لمبی سانس بھری، شاید متوقع انجام کے لیے تیاری کی گئی تھی۔ ہوتے ہیں کچھ انجام ایسے جن کے لیے بھرپور تیاری کرنی پڑتی ہے۔ کہانی اپنے جوبن پہ تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز کرداروں کی موت بن گئی۔ اس نے ناگواری سے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا، مگر ماں کو سامنے دیکھ کر چند لمحوں قبل چھائی بیزاری اڑنچھو ہو گئی۔ آپ سوئی نہیں؟ خیریت؟ دوپہر میں سونا ان کا معمول تھا۔ خیریت ہے، کچھ ضروری باتیں کرنی تھیں اور اس کے لیے تنہائی بھی ضروری تھی، تو یہ وقت مناسب لگا۔ ریحانہ منصور نے آمد کا مدعا بیان کیا۔ آئیے ادھر بیٹھیں۔ اس نے احترام سے ماں کو بیڈ پہ بٹھایا اور خود ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ الحمدللہ، مائدہ بہت جلد اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ اس سے اپنی تعلیم کو لے کر کچھ اختلافات ہیں، مگر مجھے امید ہے وہ بہت جلد اس فیصلے سے جڑی مصلحت جان لے گی۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا تو وہ بھرپور انعامات سے متوجہ ہوا۔ جتنی مجھے مائدہ عزیز ہے، اتنے ہی تم ہو۔ میری یہی آرزو ہے کہ مائدہ کے ساتھ تمہارے فرض سے بھی سبکدوش ہو جاؤں۔ تم نے شادی کے متعلق کیا سوچا ہے؟ انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ میری جاب شروع ہوئے ابھی کچھ ماہ ہوئے ہیں، مجھے زندگی میں سیٹل ہونا ہے، اس لیے میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا، اور جہاں تک مائدہ کی بات ہے تو بیٹیاں وقت پہ رخصت کر دینی چاہیے۔ انہیں ان کے اصل حقدار کو سونپنے میں تاخیر کی اجازت اسلام بھی نہیں دیتا۔ اس نے مفصل جواب دے کر ریحانہ منصور کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ہم تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی نظر میں ہے تو ہمیں آگاہ کر دو۔ شادی نہیں، منگنی تو ہو سکتی ہے۔ آج شاید وہ ہاں کروانے کی نیت سے آئی تھی۔ آپ کو اپنا بیٹا نظر باز لگتا ہے؟ اس نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ میں سنجیدہ ہوں زیب۔ انہوں نے اس کی خفگی کا اثر نہیں کیا۔ نہیں امی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ منصور صاحب تمہارے لیے لائبہ کو سوچے ہوئے ہیں، وہ اپنی سوچ میں حق بجانب ہیں۔ ان کی پہلی ترجیح بھائی کی اولاد ہی ہوگی، مگر لائبہ تمہاری طبیعت سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ مجھے تمہارے لیے عمر کی سالی پسند ہے۔ طیبہ ہمارے سامنے ہیں، جیسی وہ ہے یقیناً ویسی ہی اس کی بہن ہوگی۔ آخر کار بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی تھی۔
امی جان اپنے اکلوتے بیٹے پہ رحم کریں اور اسے لائبہ نامی آفت سے محفوظ رکھیں۔ بابا کو بھی بتا دیں اس کے لیے کوئی خلائی مخلوق پسند کرے۔ بھائی کی ہمدردی میں بیٹے کی بہن کیوں چڑھا رہی ہیں؟ زیب منصور لائبہ کا نام سن کر ہی بے حال ہو گیا تھا۔ کہاں اس کی نفاست پسند طبیعت اور کہاں وہ گندگی کی ملکہ۔ بیٹا بری بات ایسے نہیں کہتے، وہ بھی گھر کی بچی ہے۔ مجھے تمہاری سوچ کا اندازہ تھا، اس لیے مائدہ کی شادی میں طیبہ کے میکے والوں کو خاص دعوت دے کر بلاؤں گی۔ لائبہ بھی تمہارے سامنے ہے اور طیبہ کی بہن کو بھی دیکھ لینا، پھر جو فیصلہ کرو اس سے آگاہ کر دینا۔ ریحانہ منصور نے فیصلے کی ڈور اس کے ہاتھ پہ سونپ دی۔ امی جان کوئی بھی لڑکی پسند کر لے مگر لائبہ کا دین نہیں۔ اس کے لہجے میں محسوس کن سختی اتر آئی تھی۔ ریحانہ منصور نے خفگی سے دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ تو اب لائبہ کا دیر کو پرکھنا پڑے گا۔ یہ دن بھی آنے تھے مجھ معصوم پہ۔ اس نے کمرہ لاک کیا اور بستر پہ دراز ہو گیا۔ اب اس سے مطالعہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وقت ہاتھ سے نکل جائے تو صرف پچھتاوا مقدر بن جاتا ہے۔ اس حقیقت کا ادراک لائبہ قدیر کو بہت اچھے سے ہو چکا تھا۔ وہ اس لمحے کو کوس رہی تھی جب مائدہ کی رونی صورت پہ ترس کھاتے ہوئے شاپنگ پہ جانے کی حامی بڑھی تھی۔ مالز اور بازار میں گھوم گھوم کر اس کی ٹانگیں بے جان ہو چکی تھی۔ پیٹ میں چوہوں نے الگ ادھم مچا رکھی تھی۔ مائدہ تو ایک طرف، اس کی ساس پلس خالہ بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سارا شہر کنگال مارا تھا اور ابھی بھی گنتی کی چیزیں خریدی گئی تھیں۔ اے اللہ کی بندی، مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہو؟ مائدہ کے ساس جو ہی تھوڑا آگے ہوئی وہ جلدی سے اس کے کان کے پاس آ کر بولی، کیوں کیا ہوا؟ تم اتنی جلدی تھک گئی؟ ابھی تو ڈھیر ساری چیزیں لینی باقی ہیں۔ مائدہ نے اس کی بات چھٹکی میں اڑائی اور آگے بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، تم لیتی پھرو چیزیں، میں گھر چلی جاتی ہوں۔ 6 گھنٹے ہو گئے پیدل چلا چلا کر مار رہی ہو، ایک برگر تک کھلانے کی تمہیں توفیق نہیں ہوئی۔ وہ غصے سے چیخ ہی پڑی۔ لائبہ قدیر، آپ ناشتے میں 2 پراٹھے ٹھونس کے آئی ہیں؟ مائدہ دبی آواز میں گڑائی۔ وہ کب کے ہضم ہو گئے، عجیب شان بے نیازی تھی۔ تمہارے ساتھ میں بھی ہوں، مجھے تو بھوک نہیں لگی۔ تمہیں بھوک لگے بھی تو کیسے؟ تمہارے پہلو میں تو دانیال صاحب چل رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے محبت نامی شعاعیں ہی تمہاری بھوک مٹانے کو کافی ہیں۔ لائبہ قدیر، ادھار رکھ جائے، یہ ناممکن تھا۔ آئیے پہلے کچھ کھا لیتے ہیں۔ دانیال صاحب صورتحال سمجھ چکے تھے، اسی لیے انہیں لیے مال کے ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ مائدہ نے شدید غصے سے اسے دیکھا، یہ لڑکی شرمندہ کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ یہ گھوڑیاں دانیال صاحب کے لیے بچا کے رکھو، مستقبل میں کام آئیں گی۔ جب میری شادی کی شاپنگ ہوگی تو تمہارا یہ حساب باغ کر دوں گی۔ دانیال اٹھ کے آرڈر دینے گیا تو وہ فوراً سے اس کے کان میں بولی۔ مائدہ نے ہڑبڑا کے خالہ کو دیکھا، انہیں متوجہ نہ پا کر اس سے سکون کا سانس لیا۔ اس بندے کی جیب میں پہلے ہی ہلکی کرتی رہتی ہوں، اس لیے یہ احسان اپنے پاس ہی رکھو، وہ حد درجہ چڑھ کے بولی۔ لائبہ قدیر جی جان سے چونکی اور اس سے پہلے کہ وضاحت مانگتی دانیال واپس آ چکا تھا، سو اس بات کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا۔ لاؤنج میں لگی دیوار گھیر کھڑکیوں سے آنے والی روشنی نے سارے گھر کو روشن کر رکھا تھا۔ صفیہ بیگم صوفے پہ بیٹھی اذکار کرنے میں مصروف تھی۔ فجر کے بعد قرآن، اشراق اور اس کے بعد وظائف کرنا ان کا معمول تھا۔ انہوں نے اولاد کو مذہبی تعلیم دی اور اس پہ عمل بھی کرواتی رہیں۔ عمر بھرپور طریقے سے عمل کرتا، جبکہ لائبہ جان چھڑانے کے موقع تلاش کرتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ عمر آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا اور اس کے بار بار اٹھانے کے باوجود لائبہ سوئی ہوئی تھی۔ طیبہ کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ انہوں نے عمر کی شادی کی تو سوچا بہو کو دیکھ کر وہ بھی کچھ بہتر ہو جائے گی، مگر وہ پہلے سے زیادہ لاپرواہ ہو گئی تھی۔ جو صفیہ بیگم کا تھوڑا بہت ہاتھ بٹاتی اب وہ بھی چھوڑ چکی تھی۔ امی کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ عمر نے انہیں سوچ میں گم دیکھا تو پوچھ بیٹھے۔ اس گھر میں تمہاری بہن سے بڑی پریشانی کوئی اور ہو سکتی ہے کیا؟ انہوں نے سر چٹکتے ہوئے کہا۔ امی آپ بھی نہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دے، خود ہی سمجھ جائے گی۔ ویسے یہ ساری مائیں اپنی بیٹیوں کو ہر فن مولا کیوں بنانا چاہتی ہیں؟ انہوں نے ہنستے ہوئے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر بات کو مذاق کا رنگ دینا چاہا۔ ہر ماں بیٹی کی بھلائی چاہتی ہے، سسرال ایک درس گاہ ہے اور اس درس گاہ کے امتحان میں ہر ماں اپنی بیٹی کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے۔ ان کی اپنی فکریں تھیں جسے وہ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ امی طیبہ نے بھی تو سب ہینڈل کر لیا تھا نا، یہ بھی کر لے گی، ابھی بچی ہے۔ ویسے بھی عورت بہت سخچان ہوتی ہے، جب سر پہ پڑتی ہے سب سنبھال لیتی ہے۔ وہ ہر طریقے سے ماں کو مطمئن کر رہے تھے۔ تمہاری تو شاید عقل ہی کام نہیں کر رہی، طیبہ اسی عمر میں تمہاری دلہن بن کے آ گئی تھی۔ مائدہ اسی کی ہم عمر ہے اور اس کی شادی بھی سر پہ ہے۔ اس کی یہی حرکات ہیں جن کی وجہ سے ریحانہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتی، ورنہ زیب جیسا بچہ تو قسمت کی آوری سمجھا جائے۔ آخرکار ان کی بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی تھی۔ امی ہم زبردستی تو اسے کسی کے سر نہیں تھوپ سکتے، اور زیب کی شخصیت لائبہ سے میل نہیں کھاتی، اس لیے اس بارے میں آپ پریشان نہ ہو، جو اس کے نصیب میں ہوگا وہ اس سے مل جائے گا۔ زیب منصور اپنی بہن کے لیے ان کی بھی اولین ترجیح تھا، مگر لائبہ کے لیے اس کی آنکھوں سے جھلکتی ناپسندیدگی ان سے چھپی نہیں تھی، اس لیے وہ اس بارے میں سوچتے ہی نہیں تھے۔ امی تائی جان نے مائدہ کی شادی کے لیے میرے میکے والے کو خاص دعوت دی ہے اور بار بار سیدہ کو لانے کی تلقین بھی کی ہے۔ میرے خیال میں وہ اسے زیب کے لیے سوچ رہی ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ طیبہ عمر کو ناشتہ دے کر صفیہ بیگم کے پاس ہی بیٹھ گئی۔
انہوں نے شاکی نظروں سے عمر کو دیکھا اور اس کی تسلی دیتی نظروں پہ ایک ٹھنڈی آہ بڑھ کے رہ گئی۔ بیٹی قسمت کے فیصلے ہیں، اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، تم اپنے گھر بات کر لو، زیب دیکھا بھالا ہے اور سیدہ بھی اپنی ہی بچی ہے، انہوں نے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے طیبہ سے کہا اور شکستہ دل لیے وہاں سے اٹھ گئیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے عمر سے رائے لینا چاہی۔ میرے خیال سے شادی پہ بلایا ہے تو سب آئیں گے، مگر تم ایسا کوئی تذکرہ نہیں کرنا، اگر باقاعدہ بات کی گئی تو پھر دیکھیں گے، انہوں نے متانت سے جواب دیا۔ اکتوبر کا اہتمام ہو رہا تھا، موسم کی خنکی بڑھتی جا رہی تھی، مگر مائدہ کی شادی کے لیے اتنی بھاگ دوڑ مچی تھی کہ کوئی بھی موسم کی لطافت محسوس نہیں کر سکا۔ زیب منصور عمر قدیر کے تعاون سے گھر کی حالت سنوارنے میں مگن اور ریحانہ بیگم دیورانی کے ساتھ مل کر بازار کے چکر لگانے میں مصروف تھیں۔ کبھی طیبہ بھی ساتھ ہو لیتی، مگر اس سب ہنگامے میں لائبہ قدیر غائب تھی اور اس کی غیر حاضری زیب منصور نہیں محسوس کی تھی۔ اس وقت بھی وہ لون کی حالت درست کر رہا تھا جب اسے ساتھ والے گھر کی دوسری منزل پہ آنچل کی چھلک نظر آئی تھی۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا، مگر جو بھی تھا وہاں سے ہٹ چکا تھا۔ تبھی اسے خیال آیا سب خواتین بازار گئی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے مائدہ کے کمرے کی طرف آیا۔ مائدہ، تمہاری ہمجولی کہاں ہے؟ انہوں نے پہلی فرصت میں پوچھا۔ کیوں، آپ کو سکون اچھا نہیں لگ رہا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ چچا کی چھت پہ کوئی تھا، تمہارے سوا تو سب بازار گئے ہیں، اس لیے تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ وہ بھی گئی ہے یا گھر پر ہے، انہوں نے تفصیلاً بتایا۔ بھائی پتہ نہیں وہ کس دنیا میں مگن ہے، نہ بازار جاتی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی خاص کمپنی دے رہی ہے۔ پہلے مجھے لگا پیپرز کی ٹینشن ہوگی، مگر وہ پڑھتی بھی نہیں ہے، میں اس سے ناراض ہو چکی ہوں، جانتی بھی ہے کہ میں کچھ دنوں میں چلی جاؤں گی، مگر پھر بھی ہٹ درم بنی ہوئی ہے۔ اس کے پوچھنے پہ مائدہ پھٹ ہی پڑی تھی تو یقیناً مسئلہ گمبھیر تھا۔ شاپنگ اگنور کرنا ثابت کر رہا تھا کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے۔ وہ مائدہ کے کمرے سے نکل کر چچا کے پورشن کی طرف بڑھا، سارے گھر میں اسے نہ پا کر چھت کا رخ کیا اور وہ وہیں تھی، ڈھیر سارے رنگ سامنے پھیلائے، جانے کیا کرنے میں مصروف تھی کہ اس کا آنا بھی محسوس نہ کر سکی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے لائبہ کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک پل کو چونکی اور حیرت سے اس کے انداز کو دیکھا۔ زیب منصور کے لہجے میں اس کے لیے نرمی صدی کا عجیب واقعہ تھا۔ چند لمحوں کی حیرت کے بعد اس کی پیشانی پہ ناگواری کی شکنیں ابھر آئیں اور وہ اس کے پل پل بدلتے انداز دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اب تک تو ٹھیک تھی، آگے کا کچھ کہہ نہیں سکتی، انداز کے ساتھ زبان بھی بدلی تھی تو واقعی کچھ غلط تھا، ورنہ لائبہ قدیر کی زبان سے منصور کے سامنے کم ہی چلتی تھی۔ تم کچھ دنوں سے نظر نہیں آ رہی اور مائدہ بھی تمہیں مس کر رہی تھی، اس لیے میں تمہاری خیریت پوچھنے چلا آیا۔ اوہ، تو آپ کو اب میری فکر ہونے لگی ہے؟ اس کے انداز میں واضح طنز تھا اور یہاں زیب منصور بھی تلخ ہوا تھا۔ میرا ٹیسٹ اتنا خراب نہیں ہوا، تمہاری حرکات کا سن کے لگا شاید دماغی توازن کھو چکی ہو تو تعزیت کرنے آیا تھا، اس نے طنز کا دگنا جواب دیا۔ ہر کسی کو اپنے جیسا نہ سمجھا کیجیے، خیر آ ہی گئے ہیں تو واپسی کا رستہ بھی جانتے ہوں گے۔ اس نے بایاں ایبرو اٹھاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ ٹھٹکا۔ اس نے گہری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا اور کئی لمحوں تک دیکھتا رہا، پھر اچانک اسے ہنسی کا فوارہ اس کے منہ سے نکلا اور وہ ہنستا چلا گیا، اسے دیکھتا رہا اور ہنستا رہا۔ لائبہ نے ناگواری سے اسے دیکھا اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ گھوم کے دوسری طرف آیا اور اس کا منہ دیکھتے ہوئے پھر ہنسنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اس کا یوں ہنسنا اسے برداشت نہیں ہوا۔ زیب منصور نے موبائل نکالا، آنن فانن اس کی تصویر کھینچی، نیچے پڑے رنگوں میں انگلی ڈبوئی اور اس کی ناک پہ پھیر دی۔ دوبارہ چہرے کو دیکھا اور ہنستے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ لائبہ قدیر جی جان سے جھلس گئی، اس نے پاس پڑے سامان سے چھوٹا سا شیشہ نکال کر سامنے کیا تو اسے دشمن جان کے ہنسنے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ سارے منہ پہ کالے رنگ کے نقطے اور لائنیں ایسے لگی تھیں کہ وہ مہذب کام اور وحشی زیادہ لگ رہی تھی۔ اسے جھی بھر کے اپنے بھوہڑ پن پہ غصہ آیا اور رہی صحیح کثر تصویر کا سوچ کے پوری ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے بھری ہوئی لاؤنج میں چکرا رہی تھی، دو تین آوازیں مائدہ کو لگا چکی تھی۔ کیا ہے، جنگلیوں کی طرح کیوں چیخ رہی ہو؟ وہ عجلت میں سیڑھیاں اتر کے اس تک آئی۔ تمہارے بھائی نے میری تصویر لی ہے، فوراً اسے ڈیلیٹ کرواؤ، مائدہ کو دیکھ کر غصے سے بولی۔ بھائی اور تصویر؟ میں نہیں مانتی، تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اس کا انکار شدید غصہ دلا رہا تھا۔ اچھا اگر لے بھی لی ہے تو غصے والی کیا بات ہے، میں ڈیلیٹ کر دوں گی، تم آؤ ادھر بیٹھو، اسے نارمل کرتے ہوئے وہ صوفے کی طرف لے آئی۔ تم کب تک مجھ سے ناراض رہو گی، میری کیا غلطی ہے؟ ماہدہ نے جھجک کر پوچھا۔ تو میرا کیا قصور تھا؟ اس نے عادتاً بایاں ایبرو اٹھایا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دوسرا بات کچھ کرتا ہے اور ہم مطلب کچھ چھوڑ لیتے ہیں، پلیز تم اس بارے میں فکر مند نہیں ہو اور میرے آخری دن اپنے ساتھ خوشگوار بنا دو۔ مائدہ نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں کچھ بھی بھول نہیں پا رہی، مگر تمہارے لیے کوشش کروں گی، اس نے نام آنکھوں سے اسے تسلی دی اور وہاں سے نکل آئی۔ مائدہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی۔ اسے کیا ہوا؟ رلانے والی آج خود کیسے رونے لگی؟ زیب منصور اس کی نام آنکھیں دیکھ چکا تھا۔ مائدہ نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اس کا دماغ کچھ تانے بننے میں مصروف تھا۔ ڈھولک کی تاپ پہ علاقائی گیت گائے جا رہے تھے، سریلی آوازوں نے مل کر ایک سماں باندھ دیا تھا۔ پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، لان کے درختوں اور پودوں پر سفید رنگ کی لائٹیں لگائی گئی تھیں جس سے ماحول اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ لان میں سب خواتین لڑکیاں جمع تھیں اور جوش کا یہ عالم کے سرد ہوا بھی کسی کو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔
موسم میں خنکی اس حد تک تھی کہ بنا گرم کپڑوں کے باہر نکلنا دل گھٹنے کا ہی کام تھا، مگر ہر جگہ ریشمی زردار آنچل لہرا رہے تھے۔ لان میں قدیر صاحب کی دیوار کے ساتھ آرائشی جھولا سیٹ کیا گیا تھا۔ پیلے رنگ میں رنگی مائدہ اس جھولے پہ بیٹھی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کسی لڑکی کی بات پہ ہنستی تو چہرہ کھل اٹھتا، مگر نام آنکھوں کی اداسی ویسی ہی تھی۔ بیٹیوں کی زندگی بھی مسافرن جیسی ہوتی ہے، ہر جگہ کو منزل سمجھ کے پڑاؤ ڈالتی ہیں، مگر سفر ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ وہ بھی مسافر بننے والی تھی، نئے سفر پہ جانے کی خوشی کے ساتھ پرانے ساتھیوں سے بچھڑنے کا غم بھی تھا۔ عجب خوشی اور دکھ کے لمحات تھے۔ وہ کسی کام سے لان کی طرف آیا، جانے سے پہلے ایک نظر مائدہ کو دیکھا تو رک کے۔ اکلوتی اور لاڈلی بہن چند لمحوں کی مہمان تھی، دل میں ایک دم اداسی نے پنجے گاڑے تھے۔ وہ اداس سے پلٹا تو قدم سنہری آنچل سے لپٹ گئے، آگے جانے والی کو جھٹکا لگا اور وہ بل کھا کے پیچھے آنے والے سے ٹکرائی تھی۔ مگر سب کی بے ساختہ نظریں دو الجھے لوگوں میں الجھ گئی۔ سنہری آنچل کا سارا سنہرا پن زیب منصور کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ مقابل نے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی آزاد کروائی تو چوڑیوں کی کھنک ماحول کو جلت رنگ کر گئی۔ اس نے چونک کر ارد گرد دیکھا، سب کی نظریں خود پہ جمی دیکھ کر اسے عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ سنہرا آنچل لہراتا ہوا دور جا رہا تھا اور وہ وہیں کھڑی لمحوں کے کھیل کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ شاید ابھی بھی ہوش میں نہ آتا اگر لڑکے والوں کی آمد کا شور نہ مچ جاتا۔ وہ جو اس کو قابو میں کرتے ہوئے استقبال کے لیے آگے بڑھا، رنگ و بو کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ لڑکے والوں کی آمد کے ساتھ ہی رسم شروع کر دی گئی۔ وہ ایک کونے میں کھڑا کسی کی دوسری جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب تھا اور چند لمحوں بعد وہ مائدہ کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ اس نے تیل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور مائدہ کے سر پہ لگا دیا۔ زیب، تم نے لائبہ کو دیکھا کہیں؟ وہ سامنے کا منظر دیکھنے میں اس قدر مگن تھا کہ بھابھی کے پوچھنے پہ خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بھائی، مٹھائی میں کریلے کا کیا کام؟ اس نے شوخی سے کہا اور خود ہی مسکرا دیا۔ طیبہ ایک خفکی بھری نظر ڈال کے اسٹیج کی طرف چل دی۔ اس نے ریحانہ بیگم کی تلاش میں نظریں گھمائیں تو وہ چاچے کے ساتھ کھڑی کوئی بات کرنے میں مگن تھی۔ وہ فوراً سے پہلے ان کی طرف بڑھا۔ امی، مجھے بھابھی کی بہن پسند ہے، آپ ان سے بات کر لیں۔ اس نے آہستگی سے جا کر ماں اور چچی کو بتایا۔ وہ شروع سے ہی چاچی کے قریب رہا تھا اور اس موقع پہ ان کی موجودگی سے اسے خوشی ہو رہی تھی۔ ریحانہ بیگم نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ دیورانی کے سامنے عجیب سی خفت انہیں محسوس ہوئی تھی، مگر وہ فیصلہ سنا کر غائب ہو چکا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر صفیہ بیگم کو دیکھا تو وہ بھی مسکرا دیں۔ اس کا سر درد سے برا حال تھا، باہر سے آنے والا شور درد کو بڑھائے جا رہا تھا۔ اس نے سر تکیے کے نیچے رکھا اور تکیے کو زور سے دبایا۔ شور کی آواز کسی حد تک کم ہوئی تھی۔ آنکھیں بند کی تو سیال مادہ جو کب سے آنکھوں کے ساحل پہ سر پٹک رہا تھا، بہہ نکالا۔ کاجل کی کالی دھاڑیں چہرے کی خوبصورتی کو خراب کر گئی تھی۔ مائدہ کی شادی کے حوالے سے کتنے ہی خواب دیکھے تھے، مگر سب دھڑے کے دھڑے رہ گئے۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی نارمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ خود کو مصلحت کا پابند کرتی تو اناج چیخ پڑتی تھی، دل کو سمجھاتی تو دماغ عزت نفس کا پرچم بلند کر دیتا، اور دماغ کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو دل دہائی دینے لگتا تھا۔ آہستہ آہستہ باہر کا شور مدھم ہونے لگا۔ اس نے تکیہ اوپر سے ہٹا کر سر کے نیچے رکھ لیا اور آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ زیب منصور کی آنکھوں سے جھلکتا سنہرا عکس اسے دوبارہ بے قرار کر گیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسی حالت میں رہی تھی۔ اپنے ہاتھ پہ پڑنے والے دباؤ سے وہ ہوش میں آئی تو مائدہ کو سامنے پایا۔ تم نے رسم نہیں کی اور تمہارے بنا میری خوشی مکمل نہیں ہوتی، اس لیے سارا سامان لے آئی ہوں، چلو شاباش، مجھے تیل اور مہندی لگاؤ۔ اس کی آنکھوں کا سوال پڑھ کے مائدہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مائدہ نے ہاتھوں میں پکڑی مہندی کی تھالی بیڈ پہ رکھی اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے تیل میں انگلی ڈبوئی اور مائدہ کے سر پہ تیل لگایا، ہاتھ پہ مہندی رکھی، برفی کا ایک ٹکڑا اس کے منہ میں رکھ دیا۔ یار، مجھے تم سے کام ہے اور تم یہاں رونی صورت لیے بیٹھی ہو، مائدہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ ایسا کہہ رہی تھی۔ بتاؤ کیا کام ہے؟ جب اسے مائدہ کا لہجہ فکر سے آڑی لگا تو وہ بھی بے بس ہو گئی۔ بھائی کے کمرے میں میرا ایک گفٹ رکھا ہے، پلیز وہ مجھے لا دو۔ مائدہ، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میں نہیں جا رہی کسی کے کمرے میں۔ مائدہ کی بات اسے حد درجہ تکلیف میں مبتلا کر گئی تھی۔ یار، دانیال کا گفٹ ہے، امی نے اٹھا کے وہاں رکھ دیا، وہ خاص ہے اور ابھی کھولنے والا ہے۔ تم لے آؤ، دونوں مل کر کھولیں گے، پلیز مان جاؤ۔ وہ منت کرنے لگی۔ تم خود چلی جاؤ نا مائدہ۔ اس کے لہجے میں دنیا جہاں کی تھکن سمائی تھی۔ میں بھائی سے ناراض اور قطعاً ان کے کمرے میں نہیں جا رہی، اور تم خود سوچو دانیال کا گفٹ لیتی کتنی آکورڈ لگوں گی، تھوڑی شرم، تھوڑی حیا۔ بات ختم کرتے ہوئے وہ مسکرائی۔ لائبہ نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ خوشیاں اس کے چہرے پہ کساں تھی۔ نظر لگ جانے کے خوف سے اس نے نظریں ہٹائی اور سر ہلاتے ہوئے باہر نکل آئی۔ زیب منصور کے کمرے میں جانے کے لیے لان سے گزرنا پڑتا تھا اور وہ اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے چھت سے دونوں گھروں کی مشترکہ دیوار پھیلانگ کر دوسرے پورشن میں چلی آئی۔ سیڑھیوں کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک نظر نیچے دیکھا۔ سب بڑے اکٹھے بیٹھے تھے اور زیب منصور سامان اٹھانے میں مصروف تھا، یعنی کہ سارا ہنگامہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ کتنے ہی پل وہاں کھڑی نیچے دیکھتی رہی اور غالباً نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے زیب منصور نے اوپر کی طرف دیکھا، مگر وہ پل کی تاخیر کیے بنا پیچھے ہٹ گئی تھی۔
خود کو نارمل کیا اور سیٹوں کی طرف بڑھ گئی۔ دوسرے پورشن میں اندھیرا تھا۔ اس نے بنا کوئی آہٹ کیے زیب منصور کے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی جو واش روم سے آ رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف نظریں گھمائی مگر گفٹ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پاگل نے مجھے بھیج دیا اور جگہ کا بتایا ہی نہیں۔ مارے کوفت کے برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے الماری کھولی اور سامنے ہی گفٹ رکھا نظر آ گیا۔ چوکور بڑا سا ڈبہ جسے سلور شائننگ پیپر سے پیک کیا گیا تھا۔ ابھی اس نے گفٹ کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے سے آنے والی آواز اسے ساخت کر گئی۔ زیب منصور تو لان میں تھا، پھر کمرے میں کیسے پہنچا؟ وہ ڈرتے ڈرتے مڑی تاکہ وضاحت دے سکے مگر مقابل کی پریشانی کے بل رہے سہے اوسان بھی خطا کر گئے تھے۔ پچھلے چند دنوں سے تمہاری سنجیدگی دیکھ کر میں سمجھا کہ شاید عقل آ گئی ہے مگر تم تو پہلے سے بھی زیادہ چیپ ہو گئی ہو۔ واش روم میں آوازیں سن کے سمجھا امی یا مائدہ ہوں گی۔ میرے گمان میں نہیں تھا کہ یہاں ایک چور موجود ہوگا۔ زیب منصور پھنکارا۔ اس نے نم آنکھوں سے سامنے کھڑے وجیہ انسان کو دیکھا جس کی زبان صرف لہبہ قدیر کے لیے کڑوی تھی اور آج وہ اپنے اس وصف کی بلندی پہ تھا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں مجھے، یہاں مائدہ نے تم مائدہ کو درمیان میں لاؤ ہی نہیں۔ وہ کبھی نہیں کہے گی کہ میرے بھائی کے کمرے میں چوروں کی طرح گھس جاؤ۔ اس کی بات کاٹ کر وہ بلند آواز میں بولا۔ ابھی ان دونوں کا درمیان گفتگو جاری تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ اچھا تو محترمہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دروازہ بھی لاک کر دیا؟ زیب منصور شدید غصے کے عالم میں کہتا ہوا تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ لائبہ حیران تھی کہ دروازہ کب اور کیسے لاک ہوا، جبکہ اس نے تو کمرے میں داخل ہوتے وقت دروازہ پوری طرح بند بھی نہیں کیا تھا اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا تھا۔ اسی اثنا میں زیب منصور دروازے تک پہنچ کر دروازہ کھول چکا تھا۔ سامنے کھڑی ریحانہ بیگم نافہم تاثرات لیے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے لائبہ، تم اس وقت یہاں؟ مگر دروازہ کیوں بند تھا؟ وہ زبان سے نہ بھی کہتی تو بھی ان کا چہرہ سارے سوال عیان کر رہا تھا۔ امی میں واش روم میں تھا، نہ جانے کب یہ محترمہ چوروں کی طرح غص آئی، زیب منصور نے اکتاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ حد درجہ ضبط کے باوجود اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ اس نے گفٹ اٹھایا اور ریحانہ بیگم کے سامنے کر دیا۔ مائدہ کو دیکھ کر اسے حوصلہ ہوا تھا۔ اس نے بتانا چاہا کہ مائدہ نے اسے گفٹ لینے بھیجا تھا اور زیب منصور اسی بات کو غلط رنگ دے رہا تھا۔ بھائی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ مائدہ نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ریحانہ بیگم نے تعصب سے اسے دیکھا اور خاموشی سے چلی گئی۔ زیب منصور کھٹکا تھا، کچھ غلط تھا، کچھ ایسا جس سے وہ انجان تھا۔ وہ سب کچھ لائبہ کا تیر پہ ڈال رہا تھا مگر سب سے زیادہ وہ مشکوک ٹھہرایا جا رہا تھا۔ مائدہ کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پہ برس رہے تھے۔ اس نے سر کو ہاتھوں میں تھام لیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، ماحول ایسا ساخت کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے۔ ریحانہ بیگم منصور صاحب کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ انہیں اپنی اولاد بہت پیاری تھی مگر وہ اپنے بچوں کی غلطیوں پہ پردہ ہرگز نہیں ڈالتی تھی۔ وہ لائبہ قدیر کے لاوالی پن سے ہمیشہ خائف رہی تھی مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی دشمن تھی یا اس کے بارے میں برا سوچتی تھی۔ ہر ماں کی طرح انہیں بھی سلجھی اور سنجیدہ بہو کی خواہش تھی اور اگر یہ خوبیاں لائبہ میں موجود ہوتی تو ان کی پہلی ترجیح وہی ہوتی۔ وہ لان میں بیٹھی تھی جب مائدہ نے بتایا کہ لائبہ اس کی چیزیں لینے زیب کے کمرے میں گئی ہے اور ابھی تک پلٹی نہیں تو وہ دیکھنے چلی آئیں مگر سامنے کا منظر ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ زیب کا غصے کی شدت سے سرخ چہرہ اور مائدہ کی روئی آنکھیں اور بے بس انداز اسے غلط ثابت نہیں کر رہا تھا۔ ابو میں بارہا بتا چکا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں تو بھابھی کی بہن کے لیے امی کو کہہ چکا ہوں۔ جب پہلے مجھے ایسا کچھ خیال نہیں آیا تو اب کیوں آئے گا؟ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی وضاحتیں دے رہا تھا اور یہی بات اسے غصے میں مبتلا کر رہی تھی۔ ساری باتیں تمہارے خلاف جا رہی ہیں، وہ گفٹ تمہاری طرف سے لائبہ کے لیے تھا۔ اس سب کے بعد تمہارا یقین کیسے کیا جائے؟ منصور صاحب کی سنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ سب مجھے کیوں کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں؟ اس چور لڑکی سے بھی پوچھیں، وہ وہاں کیا کرنے آئی تھی؟ منصور صاحب کی بے اعتمادی اسے شعلوں کے سپرد کر گئی تھی۔ اپنی زبان کو قد میں رکھو زیب منصور، اس گھر کی بیٹیوں کے خلاف ایسی زبان استعمال کرنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ منصور صاحب ایک دم غصے میں آئے۔ گھر کی بیٹیاں جب ایسی حرکتیں کریں گی تو ایسے ہی کہا جائے گا۔ اس کا بس یہی چل رہا تھا کہ لائبہ قدیر سامنے ہو اور وہ اس کا خلیہ بگاڑ کے رکھ دے۔ زیب منصور کل تک اپنی بے گناہی ثابت کرو ورنہ ہمارا فیصلہ ماننے کے لیے تیار رہنا۔ انہوں نے حکم سنایا اور اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا۔ اس نے شاکی نظروں سے ماں کو دیکھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہمارا بیٹا ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ اس سے باز پرس کر لیتے مگر اس قدر انتہائی فیصلہ ریحانہ بیگم نے اس انتہا کا کب سوچا تھا؟ اگر آپ کی بیٹی اس جگہ ہوتی تو؟ منصور صاحب کا ایک سوال انہیں چاروں شانے چٹ کر گیا۔ اب وہ بے بس تھی، چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف لائبہ روتے روتے سو چکی تھی، سوتے ہوئے بھی اس کے چہرے پہ کرب کے تاثرات تھے۔ اس نے مائدہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور وہ چاہتے بھی نہیں اٹھ سکتی تھی۔ اس کی حالت مائدہ کو نادم کر رہی تھی۔ تھک کر وہ اسی کے ساتھ لیٹ گئی، اس بات سے بے خبر کہ صبح کا سورج کیسی تبدیلی لانے والا تھا۔ سرخ جوڑے اور سنہرے زیورات نے مائدہ کو نیا روپ دیا تھا۔ وہ مائدہ کے ساتھ پارلر آئی تھی اور اب کتنی دیر سے کسی کے منتظر تھیں۔ گھر میں کئی فون کر ڈالے تھے مگر کوئی نہیں آیا تھا۔ آخر آدھ گھنٹے کے بعد عمر بھائی اور بھابھی آئے تھے۔ عمر بھائی کے چہرے کے تاثرات نارمل نہیں تھے۔ سارا راستہ خاموشی سے گزرا۔ گھر پہنچ کے وہ مائدہ کے ساتھ
جانے کی بجائے اپنے پورشن میں آ گئی، مہمانوں سے بچتے ہوئے کمرے میں گھسی اور کمرہ لاک کر لیا۔ رخصتی سے پہلے اس کا باہر نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مائدہ کے لا کہنے پہ وہ ہلکا سا تیار ہوئی، بھاری کامدار سوٹ کی بجائے ہلکا سوٹ پہنا تھا۔ گھر کے ساتھ خالی پلاٹ پہ شامیانے لگا کے شادی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ اس کے لیے عمر بھائی نے اپنے دوستوں سے رابطہ کیا تھا جو شہر کے مشہور ویڈنگ پلانر تھے۔ اسے آئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ باہر شور مچ گیا، یقیناً بارات آ گئی تھی۔ اس نے ذرا سا پردہ کھسکایا تو گھر کا مین گیٹ نظر آیا جہاں ابا اور عمر بھائی کھڑے تھے اور ان کے ساتھ تایا ابا بھی تھے۔ بارات کے ساتھ وہ بھی آگے بڑھ گئے۔ اس نے پردہ چھوڑا اور بیڈ پہ لیٹ گئی۔ اس نے ہزار کوششوں کے بعد خود کو اتنا کیا تھا کہ مائدہ کے ساتھ پارلر چلی جائے۔ اس دوران بھی بارہا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تھا مگر بے دردی سے آنکھیں رگڑتی رہی تھی، چاہتے ہوئے بھی کل کا منظر بھول نہیں پا رہی تھی۔ زیب منصور واش روم میں تھا اور وہ الماری میں منہ دیے کھڑی تھی۔ تو دروازہ بند کرنے والا کون تھا؟ اسی کون پہ آ کر اس کی سوچ کی سوئی اٹک جاتی تھی۔ اتنے پیاروں میں ایسی دشمنی کرنے والا کون تھا؟ دور کہیں سے شور کی آواز سنائی دی۔ پوری کوشش کے بعد بھی وہ آواز کا ماخذ نہیں جان پائی تھی۔ مسلسل آنے والی آواز اسے بے چین کر رہی تھی اور اب ان آوازوں میں اس کے نام کی پکار بھی شامل تھی۔ ایک دم سے ہڑبڑا کے اٹھی اور حواس بحال ہوئے تو احساس ہوا کہ وہ سو گئی تھی۔ شور کی آواز باہر سے آ رہی تھی، پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو فوراً دوپٹہ اوڑھا اور باغ کا دروازہ کھولا۔ پہلا چہرہ جو نظر آیا وہ امی کا تھا۔ ان کے پیچھے ابو، عمر بھائی اور تایا جان کھڑے تھے۔ ان سب کو دیکھ کر اسے بے انتہا شرمندگی محسوس ہوئی۔ یقیناً اس نے سونے کے باعث دروازہ نہیں کھولا تھا اور امی نے پریشانی میں سب کو بلا لیا تھا۔ وہ میں سو گئی تھی اس لیے دروازہ نہیں، اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی کیونکہ امی اسے پکڑے اندر لے گئی تھی۔ امی نے اس کی الماری کھولی اور جلدی سے بڑی چادر نکال کے اسے اڑا دی۔ اس کے ساتھ بیٹھ کے ہاتھ پکڑا اور دوسری طرف ابا بیٹھ چکے تھے۔ حالات جو کہانی سنا رہے تھے حواس ماننے سے انکاری تھے۔ وہ دل و دماغ کی کشمکش میں گم تھی کہ بھاری آواز اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اتری تھی۔ لائبہ قدیر ولد قدیر احمد آپ کو باوز 1,00,000 حق مہر سکہ رائج الوقت زیب منصور ولد منصور احمد سے نکاح قبول ہے۔ لائبہ قدیر اور زیب منصور دریا کے دو کنارے، نکاح قبول ہے۔ امی کے ہاتھ کا دباؤ بڑھا۔ مشرق اور مغرب، دن اور رات، نکاح قبول ہے۔ ابو کا ہاتھ سر پہ ٹھہرا۔ بہار و خزاں نرم اور سرد، کوئی بھی مماثلت نہیں تھی مگر سزا مقدر ٹھہری تھی۔ امی کی گرفت ڈھیلی ہوئی، ابو کا ہاتھ ڈھلکا، مولوی صاحب اٹھے اور بیٹی نے عزت کا بوجھ سر جھکا کے اپنی جان پہ اٹھا لیا۔ قبول ہے اپنی انا کی موت، قبول ہے آزادی سے غلامی کا سفر، قبول ہے نفرت دیوگانگی کا تعلق۔ خود کو کسی اور کا کرتے ہی سانسوں کی رفتار مدھم ہوئی، قلم ہاتھوں سے پھسل گیا تھا۔ اس نے آہستگی سے امی کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور ابو کا ہاتھ سر سے ہٹایا۔ برغز میں ڈال کر اسے دعاؤں کے ہار ڈالے جا رہے تھے۔ تو کیا کرتی ان دعاؤں کا، ان رشتوں کا کیا کرتی جنہوں نے اس کی ذات بے مول کر دی تھی؟ ایک ایک کر کے سب کمرے سے نکل گئے تو اس نے کمرہ لاک کر دیا، چادر اتار کے پڑے پھینکی اور بیڈ پہ گر گئی۔ ناپسندیدہ انسان کی زندگی میں دخل ہونے کا کچھ کام تو بنتا تھا اور لائبہ قدیر اپنی خوشیاں اور غم پورے جوش سے مناتی تھی۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑتے ہی ماحول کا تناؤ پوری شدت سے محسوس ہوا تھا۔ دونوں پورشنز ایک دم سنسان ہو گئے تھے۔ دانیال نے کچھ دنوں میں باہر چلے جانا تھا تو ولیمے کے بعد کوئی روایتی طریقہ کار نہیں اپنائے گئے تھے۔ وہ دونوں سب سے ملنے میں مصروف تھے، اسی وجہ سے مائدہ میکے کا چکر نہیں لگا پا رہی تھی۔ ریحانہ بیگم بیٹے کے تیور دیکھ کر ہلکان ہو رہی تھی، جو صبح سویرے نکلتا اور رات کے گھر میں قدم رکھتا تھا۔ ادھر صفیہ بیگم بھی پریشان تھی، 3 دن گزر گئے تھے اور لائبہ صرف 2 مرتبہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ آخر تھک کر ریحانہ بیگم نے اس سے بات کرنے کی ٹھانی اور اسی غرض سے وہ اس کے کمرے میں آ بیٹھی اور وہ ان کی طرف پشت کیے جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ زیب ایسے کب تک چلے گا؟ وہ اس کی پشت دیکھتے ہوئے بولی۔ جب تک چل سکتا ہے، اور پلیز امی مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے مڑا اور اس کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھ کر وہ ہک تھک رہ گئی۔ تم سگریٹ پینے لگے ہو؟ جب اندر آگ ہو تو باہر کی آگ سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دبا لیا۔ زیب تمہارے ابو رخصتی کی بات کر رہے ہیں، اس وقت تم دونوں ڈسٹرب تھے تو یہ بات نہیں ہوئی تھی، اب تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے نئی بات سامنے رکھی تو وہ ہنس دیا اور اس کی ہنسی میں چھپا کرب دیکھ کر وہ چپ رہ گئی۔ پہلے کچھ میری مرضی سے ہوا جو اب ہوگا، لیکن ایک بات آپ دونوں یاد رکھیے گا، وہ لڑکی میری بربادی کی ذمہ دار ہے اور اب میں اسے برباد کرنے کے سارے حقوق رکھتا ہوں۔ بلکہ آپ کل ہی رخصتی کی بات کیجیے، میں راضی ہوں۔ اس کے لہجے میں بدلے کی آنچ تھی اور وہ محسوس کر کے بھی بے بس تھیں۔ زیب وہ اچھی لڑکی ہے، اسے سمجھو، یقیناً تم مایوس نہیں ہوگے۔ ہر من پسند چیز مقدر نہیں ہوتی، اس بات کو سمجھو۔ اپنی اور اس کی زندگیاں جیڑن نہ کرنا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سب نارمل کریں۔ ان کی اتنی نصیحتوں کے باوجود اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا، اس بات سے وہ بھی بے خبر تھی۔ سارا دن کمرے میں مقید رہ کر وہ تھکنے لگی تھی اور باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی سے یہ رنگ دکھائے گی۔ کالج، پڑھائی، شرارتیں، گھومنا پھرنا سب ختم ہو چکا تھا۔ وہ چند لمحوں میں نادانی کے ساری حدیں پار کر گئی تھی۔ امی بارہا آئی تھی مگر وہ منہ لپیٹے ہر دستک کو نظر انداز کرتی رہی۔
ज़ेब मंसूर से इसे उलझन थी, क्योंकि इसका चिढ़ाता लहजा और हुक्मिया अंदाज़ वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, मगर इस सब में नफ़रत कहीं भी नहीं थी। इस सब में भी वो इसे अपना दुश्मन नहीं समझती थी, और ये सोच तब तक थी, जब तक इसने ज़ेब मंसूर के मुँह से अपनी ज़ात के परखचे उड़ते नहीं देख लिए थे, और वो चाहते हुए भी इसका लहजा और अल्फाज़ भूल नहीं पा रही थी। वो मायदा को बुलाने के लिए ताया के पोर्शन में गई थी कि इसे सीढ़ियों पे मायदा नज़र आई। सुस्त रवि से वो इसके पीछे जा खड़ी हुई कि इरादा इसे डराने का था, मगर कमरे से आई ताई की आवाज़ और अपना नाम इसे साख्त कर गया। ताई को हमेशा इसने अपनी अम्मी जैसा समझा था, और वो इस पे किसी दूसरे को फ़ोक़ियत दे रही थी। मगर मसला फ़ोक़ियत का नहीं था। वो खुद 10 दफ़ा ज़ेब मंसूर को इनकार करती, मसला इसकी ज़ात थी। मायदा ने किसी एहसास के तहत पीछे मुड़ के देखा और इसे खड़े देखकर परेशान हो गई। इसने लहबा को खींच कर ले जाना चाहा, मगर वो आज सब सुनना चाहती थी, और ज़ेब मंसूर के अल्फाज़ सुनकर इसे एहसास हुआ था कि आगाही बाज़ मर्तबा बहुत तकलीफ़ देती है। अम्मी कोई भी लड़की हो, मगर लाइबा का दीन नहीं। इसने सहारे के लिए रेलिंग थामी, मगर हाथ फिसल गया। मायदा ने जल्दी से इसे थामा था। आंखों को ज़बरदस्ती रगड़ते हुए वहाँ से भाग आई थी। मायदा ने बारहा समझाया, सबके रवैयों की वजाहत दी, मगर वो गाना सुना झुठला नहीं सकती थी। मायदा तुम्हारा भाई 100 दफ़ा इनकार करता, पर मेरी ज़ात को इस तरह तमाशा न बनाता। मैंने हमेशा इन्हें उमर भाई की तरह समझा। अगर मेरे सामने बात आती तो मैं इनकार कर देती, मगर कभी इनके वक़ार को नुकसान नहीं पहुँचाती। मायदा के बार-बार समझाने पे इसने दो टोक जवाब दिया था, मगर दिल था कि तड़पता रहता, और अब वो इसी शख्स की दस्तरस में दे दी गई थी, जिसकी नज़रों में इसका वजूद दो कौड़ी की हैसियत नहीं रखता था। लाइबा दरवाज़ा खोलो। वो अपने ज़ात के हिसाब किताब में मगन थी जब दरवाजे पे दस्तक हुई। कोई और होता तो वो कभी दरवाज़ा नहीं खोलती, मगर आवाज़ अब्बू की थी। इसने बेदिली से दरवाज़ा खोला और दोबारा बेड पे बैठ गई। अब्बू बेड पे इसके साथ बैठ गए थे। पहलू में रखे इसके हाथ पे अपना हाथ रखा, और न जाने इस लम्स में क्या था कि पथराई हुई आंखें फिर से नम हो गई थी। बेटा, अब हमें बहुत अजीज़ है, और आप कैसे सोच सकती हैं कि मैं और आपकी अम्मी आपके लिए गलत सोच सकते हैं। जो माँ बाप उंगली पकड़ के चलाते हैं, वो कभी भी बच्चों के कदमों से ज़मीन नहीं खींचते। इन्होंने इसके सर पे हाथ रखा। काश अब्बू आप लोग एक बार पूछ लेते। आपके खुद साख्ता फैसले ने मेरी ज़ात का मान छीन लिया। मैं मानता हूँ ये सब जल्दी में हुआ और आपसे पूछ नहीं सके, मगर मुझे यकीन था कि मेरी बेटी कभी इनकार नहीं करेगी। इनके लहजे में इसके लिए फ़ख्र था। आपका यकीन मुझे ले डूबा। बेटा, ज़ेब अच्छा लड़का है, मगर मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे यकीन है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेरा यकीन है वो मुझे खुशी का मतलब भी भुला देगा। कदीर साहब इसका हाथ थामे बोल रहे थे, और वह दिल में जवाब देती सोच रही थी कि काश वालिदैन की इज्जत का शिमला बेटियों के सर पे ना होता। कम से कम वो खुल के सांस तो ले सकती। वालिदैन का मान रखते हुए वो अपना मान खो देती हैं। तुम्हारे ताया रुखसती चाह रही हैं, और मैं इन्हें इनकार नहीं कर पाया। मुझे उम्मीद है मेरी बेटी सब ठीक कर देगी। एक नया यकीन इसके सपुर्द किया गया। अब्बू, क्या ये सब खत्म नहीं हो सकता? इसने आस पड़ी नज़रों से बाप को देखा। नरम आंखों में यकदम तलखी उतरी थी। क्या कोई और है? सवाल नहीं, कोई धोधारी खंजर था जो इसकी रूह तक को जख्मी कर गया था। इसके सारे तरास मिट्टी का ढेर बन गए थे। सारी उम्मीदों के पट चल कर खाक हो गए थे। इसका नफ़ी में सर हिलता देख कर वो उठ गए। यकीनन बात ख़त्म हो चुकी थी। अबू, मैं कोई शोर शराबा नहीं चाहती। अगर आप चाहें तो अभी रुखसती कर दें। वो लाइबा कदीर थी, जड़ से फैसला लेना इसकी फितरत थी। अबू उसका चेहरा देख कर रह गए। आंखों के आगे आंसुओं की दीवार तन गई, मगर हर चीज़ से बेनियाज होकर इसने चीज़ें निकालनी शुरू कर दी। कुछ सूट, सैंडल्स और ज़रूरत का सामान टैची में रखा। दुपट्टा सर पर लेते हुए कमरे से निकल आई। लाउंज में दोनों घरों के अफराद बैठे थे। इसे और इसके साथ मौजूद टैची को देखकर एकदम खामोशी छा गई थी। तायापू, मैं अभी आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। इसकी बात सबको साथ कर गई थी। तैयबा इसे अंदर लेकर जाओ, उसका दिमाग खराब हो गया है। अम्मी गुस्से से बोली, नहीं सफिया, इसने कौन सी गलत बात की है? अगर इसकी मर्जी है तो अभी ले चलते हैं। कौन सा पराए घर जाना है? मंसूर अहमद ने सबको मना किया। मगर ताया जान, ऐसे कब होता है? लोग क्या कहेंगे? उमर भाई भी बोल पड़े। उमर लोगों का तो यही काम है। तुम मजहब को देखो तो बुनियादी अहमियत सिर्फ निकाह की है, जो कि हो चुका, और सूरत हाल का तकाजा जल्द अज जल्द रुखसती है। मैं लाइबा की बात से मुतफिक हूँ। इनके मुफस्सिल जवाब से लाउंज में खामोशी छा गई थी। माइदा की गैर मौजूदगी में रुखसती इसके अपने भाई के हवाले से कुछ शर्मान थे। ताई जान को भी इतराज़ हुआ। इसे समझाएंगे तो समझ जाएगी, और सारे अरमान वलीमे में पूरे हो जाएंगे। ताया जान हर सवाल का जवाब तय किए बैठे थे। वो सबको मुतमिन करके उठे और लाइबा का सूटकेस थाम लिया। अम्मी मिलने को आगे बढ़ी तो वो सबसे पहले बाहर निकल गई, और निकलने से पहले इस घर के सारे कर्ज दरवाजे की चौखट पे छोड़ आई थी। रात कतरा कतरा भीग रही थी। सर्दियों का आगाज हो चुका था। 10-11 बजे ही सन्नाटा अपने अरूज पर होता था। वह लाउंज में बैठी सर्दी की शिद्दत से बेहाल हो रही थी, मगर ज़ेब के आने के कोई आसार नहीं थे। तब वो मायूस होकर अपने कमरे में चली गई थी।
وہ عدنان سمی کا گانا گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور اندھیرے میں ہی واش روم میں داخل ہو گیا۔ روم میں آ کر کھڑکیاں کھولیں اور سگریٹ سلگا لیا۔ اچانک نظر چچا کے پوشن کی طرف گئی تو لائبہ کے کمرے کی لائٹ آف دیکھ کر چونکا۔ ساری رات وہ یہاں کھڑا ہو کر سگریٹ پیتا اور ساری رات اس کے کمرے کی لائٹ آن رہتی۔ وہ یہی سوچتا جانے کہ ساری رات کیا کرتی ہے، اور اب اندھیرا دیکھ کر اس سے حیرت ہوئی تھی۔ اس نے نظریں وہاں سے پھیر کر آسمان کی طرف کر لیں۔ دھند نے سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کبھی یہ سرد موسم اس کا جنون تھا اور اب باہر کی خزائیں اس کے اندر چھا گئی تھی۔ سرد ہوائیں اندر کی جاگ بجھانے سے قاصر تھیں۔ میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اگر آپ کی خواہش ہے تو چھت پہ جا کر شوق پورا فرمائے۔ وہ چاند کی روشنی دیکھنے میں مگن تھا کہ بہت قریب سے نسوانی آواز سنائی دی۔ ایک دم وہ اچھلا اور ہاتھ میں پکڑا سگریٹ ہاتھ جلاتا ہوا نیچے گر گیا۔ اس نے پل کے 1000ویں حصے میں آواز پہچانی اور اپنی جگہ ثابت ہو گیا۔ زیب نے جلدی سے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ اس کا سکون حرام کر کے وہ محترمہ نہایت سکون سے آرام فرما رہی تھی، وہ بھی اس کے بیڈ پر۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے سر پہ کھڑا تلخی سے پوچھ رہا تھا مگر جواب نہ دارد۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اس نے لائبہ کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ اس جواب کے لیے صبح کا انتظار کریں اور برائے مہربانی کھڑکیاں بند کر دیں۔ اس کے ہاتھ سے کمبل چھینتے ہوئے وہ دوبارہ سر تک تان چکی تھی۔ اف میرے اللہ، یہ عذاب اتنی جلدی مجھ پہ مسلط ہو گیا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھاما مگر یہ کیفیت چند پل کی تھی۔ وہ غصے سے بڑھا دوبارہ اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ یہ میرا بیڈ ہے، اس لیے یہاں سے اٹھو، کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈو۔ اس نے کمبل کھینچا۔ وہ ایک لمحے میں اٹھ بیٹھی، کپڑوں کو جلدی سے ٹھیک کرتے اپنے گرد چادر پھیلا لی۔ ایک پل آنکھوں میں نمی جھلکی مگر وہ اس انسان کے سامنے خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ مجھ میں تمیز نہیں ہے، لیکن بدتمیزی کا مظاہرہ آپ کر رہی ہیں۔ آئندہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے 10 دفعہ ضرور سوچیے گا، اس نے زیر منصور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے پاس سے گزر کر دروازے کے پار آ کھڑی ہوئی۔ کمرے میں بیڈ کے علاوہ لیٹنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور کرسیوں پہ سویا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ مجبوراً بیڈ پہ لیٹی تھی، ورنہ اس انسان سے 100 قدم دور رہنا اس نے خود پہ فرض کر لیا تھا۔ وہ مزے سے کمبل تان کر لیٹ گیا تو شل ہوتی ٹانگوں سے وہ کرسی پہ آ بیٹھی، شال کو اچھے سے اپنے گرد لپیٹا اور ٹانگیں جوڑ کے کرسی پہ ہی رکھ لیں۔ زندگی کی بدترین راتوں میں ایک اور رات کا اضافہ ہوا تھا۔ صبح کا سورج کچھ نیا لے کر نہیں آیا تھا، سوائے اس کے کہ سارے خاندان تک اس کی رخصتی کی اطلاع پہنچ چکی تھی اور ولیمے کے لیے باقاعدہ کارڈ چھپوائے گئے تھے۔ زیب منصور کے اٹھنے سے پہلے سارے امور سر انجام پا چکے تھے اور وہ خاموشی سے سب ہوتا دیکھتی رہی۔ تایا کے کمرے سے اس کے بولنے کی آوازیں آتی رہیں اور پھر غصے سے بھرا وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ آج اس کی نظروں میں وہی ہتک تھی جو اس کے لفظوں کی صورت وہ پہلے بھی سن چکی تھی۔ بہت شوق ہو رہا تھا نا میری زندگی میں آنے کا، جو رات رات سامان اٹھائے چلی آئی۔ یہ ساری سازش تمہاری تھی۔ جب تمہیں یہ پتا چلا کہ میں بھابھی کی بہن کو پسند کر چکا ہوں تو تم نے یہ ڈرامہ کھیلا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ کسی کی ذات اور خوشیوں کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں۔ تم اس حد تک گر جاؤ گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اب سارے حساب بے باک ہوں گے، تو بس اب انتظار کرو اور دیکھتی جاؤ میں کیا کرتا ہوں۔ اس کی ذات پہ الزامات کی بوچھار کرتے، راستے میں آنے والی ہر چیز کو ٹھوکر مارتے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ کاش یہ سب سننے سے پہلے موت آ جاتی۔ وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ جانے کتنے ہی پل وہ وہیں بیٹھی رہی، ہوش تو تب آیا جب کسی کے ہاتھوں کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے نم پلکیں اٹھا کر آنے والے کو دیکھا اور مسیحا سامنے پا کر سارا ضبط بکھر گیا۔ لائبہ کا دل بہت بہادر ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں اس سے ہرا نہیں سکتی۔ شاید وہ سب سن چکی تھی تبھی حوصلہ دے رہی تھی۔ اس کی تسلی سن کے وہ اور بکھر گئی۔ مائدہ سارا دن اس کے ساتھ رہی تھی، کالج کی کئی باتیں سنا سنا کے اسے ہنسانے کی کوشش کرتی رہی۔ دوستوں کی باتیں اور نہ جانے کون کون سے قصے تھے جو وہ لے بیٹھی تھی۔ اسے دانیال نے واپس لینے آنا تھا، تبھی تائی جان نے اسے تیار ہونے کا کہا اور مائدہ فوراً اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ یہ لازمی نہیں کہ ہم دکھوں کے اشتہار چہرے پہ لگا لیں، کچھ کام دنیا کو دکھانے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود وہ اس سے اچھا خاصا تیار کر چکی تھی۔ مائدہ کو لینے دانیال کے ساتھ اس کی ساس بھی آئی تھی اور جس طرح وہ تنقیدی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، تیار ہونے کا فیصلہ اسے درست لگا تھا۔ وہ کیوں سب کے سامنے اپنی ذات کو تماشا بناتی، مگر زیب منصور کی تنزیہ نگاہیں اس کی روح چھیڑ رہی تھی۔ جیسے ہی مائدہ گئی، پل کی تاخیر کیے بنا وہ کمرے کی طرف آئی، تائی جان کے دیے زیور اتارے اور واش روم میں گھس گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر پلٹی تو دھک سے رہ گئی۔ اپنی تنزیہ نظروں سمیت وہ واش روم کے دروازے میں کھڑا تھا۔ مسز لائبہ، زیب منصور، اب شاید میرے لیے تیار ہوئی تھی، مگر یہ کیا؟ میرے دیکھنے سے پہلے ہی ساری محنت پانی میں بہا دی۔ وہ اسے زہر سے بھی زیادہ برا لگا۔ اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ جس طرح وہ کھڑا تھا کسی صورت وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھ کے وہ پیچھے ہوا تو فوراً وہ واش روم سے نکلی، مگر ایک جھٹکے نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ وہ حیرت سے مڑی اور اپنی کلائی کو بے بسی سے اس کی گرفت میں پھنسا دیکھا۔ 2 قدم چل کے وہ اس کے قریب آیا تو مارے ڈر کے اس کی جان نکلنے کے قریب ہو گئی۔ کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ میں تمہیں سراہوں، تمہاری سمندر سی گہری آنکھوں کی تعریف کروں،
تمہیں بتاؤں کہ تمہاری ناک میں چمکتا لونگ کس طرح مجھے خیرہ کرتا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ بولو کہ تمہارا دل نہیں کرتا؟ لائبہ کی خاموشی پہ اس نے کلائی کو جھٹکا تو ہلکی سی آہ اس کے لبوں سے نکل گئی۔ اس کا تیور دیکھ کر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہاں کہے یا انکار کرے۔ اسے زیب منصور کو تو وہ جانتی ہی نہیں تھی، جو نظروں میں عجیب سے جذبے لیے سامنے کھڑا تھا، اور جانا ان آنکھوں میں ایک ایسا سحر تھا کہ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کی ہاں کے ساتھ ہی زیب منصور کی آنکھوں کے رنگ بدلے تھے، طنز، تحقیر، ذلت، کیا کیا رنگ نہیں بڑھے تھے، اور ایک دم ہی ہنسی کا فوارہ نکلا تھا۔ اپنی بے گناہی کے اتنے ثبوت نہ دیا کرو لائبہ قدیر، تمہارے دل میں چور تھا اور یہی تمہاری حقیقت ہے۔ اس کی کلائی ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ وہیں ساکت رہ گئی تھی، ایک پل میں اسے عرش سے فرش پہ گرا دیا گیا تھا، اپنے نام سے معتبر کر کے، پھر یوں بے مول کر دے گا، یہ تو اس کے وہم و گماں میں نہیں تھا۔ اور ہاں، کل ولیمے کی شاپنگ کے لیے مارکیٹ جانا ہے، تیار رہنا، تمہارے سسر جان کا حکم ہے۔ بیڈ پہ لیٹتے ہوئے ایک اور شاہی فرمان جاری ہوا تھا۔ وہ شخص ہر رشتے کو مذاق بناتا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ گئی تھی، یقیناً آج کی رات بیٹھ کر سوتے ہوئے اسے کسی درد کا احساس نہیں ہوگا۔ اس شخص کا کوئی احسان لینے سے اچھا تھا وہ اسی کرسی پہ سردی سے اکڑ جائے۔ وہ اس گھاٹ پہ پیاسا مار رہا تھا کہ وہ اپنی نظروں میں ہی گر گئی تھی۔ وہ اس رشتے کا فائدہ اٹھا کر اسے دو کوڑی کا کرنے کی کوشش میں مبتلا تھا۔ سردی کی شدت سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ غصے میں گھر سے نکلتے ہوئے وہ کوئی گرم چیزیں سویٹر ساتھ نہیں لے پائی تھی، اور یہاں وہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ زیب منصور سب کے سامنے اچھا بننے کے لیے اسے شاپنگ کے لیے ساتھ لے آیا، مگر اب وہ اس کی سزا لائبہ کو دے رہا تھا۔ سارے بازار میں گھمانے کے بعد بھی اسے کچھ پسند نہیں آ رہا تھا، اور وہ مر کے بھی اپنی رائے دینا نہیں چاہتی تھی۔ بازار کی کوئی بھی شاپ اس نے نہیں چھوڑی تھی، اور اب کسی جاننے والے کی بوتیک پہ بیٹھا تھا۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اسے یہیں آنا تھا، اور یقیناً یہ سب اسے زچ کرنے کے لیے تھا۔ یار تم بھابھی کو ساتھ لائے ہو تو انہیں پسند کرنے دو، اپنی مرضی ہی کرتے جا رہے ہو۔ اس کا دوست آخرکار بول ہی پڑا، تیری بھابھی وہی پہنے گی جو مجھے پسند ہوگا، کیونکہ دیکھنا بھی تو میں نے ہے نا۔ نرم لہجے میں جواب دیتے ہوئے اس نے دوست کو آنکھ ماری تو دونوں بے ساختہ ہنس پڑے تھے۔ وہاں سے سیدھا وہ اسے پارلر چھوڑ گیا تھا، یقیناً یہاں بھی ہدایات دی جا چکی تھی۔ اس کی نانا کے باوجود وہی کیا گیا تھا جس پہ اس کی آنکھیں بڑھ بڑھ آئی تھیں۔ اس کے سارے احتجاج کا صرف ایک ہی جواب ملتا، سوری میم، ہمیں یہی آرڈر ہے۔ آج کا دن منحوس ترین تھا، سارا دن بازار کی خواری، اور اب شیشے میں خود کو دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ کمر سے نیچے جاتے بال، جن میں اس کی جان تھی، اب کندھوں سے تھوڑے نیچے تھے۔ وہ شخص ہر اس چیز پہ وار کر رہا تھا جہاں اسے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ اس میں اتنا رونے والی کیا بات ہے؟ تمہارا فرض ہے خود کو میری پسند کے مطابق ڈھالنا، اور مجھے چھوٹے بال پسند ہیں۔ اس کی افسردگی دیکھ کر اس نے نئی چوٹ کی، سارے فرائض میرے ہی نہیں ہیں، کچھ فرض آپ کے بھی بنتے ہیں۔ وہ ایک دم غصے سے چیخی، بول میرے خاموش سجن، اشک اچھی کے تارے، پیاس اچھی کے دھاڑے، یک موج ہونا بہتر ہے یا دور دور کنارے، بول میرے خاموش سجن۔ عمر تو یوں ہی بیت چلی، شب چاہیے کہ پو، چپ چاہیے کہ تو، مسکان ہونا بہتر ہے یا زرد لبوں کی لو، بول میرے خاموش سجن۔ عمر تو یوں ہی بیت چلی۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا اور جذب سے نظم پڑھی، مگر اس دفعہ وہ دھوکے میں نہیں آئی تھی۔ تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ان آنکھوں کو پریشانی میں مبتلا کرو۔ کل پورے استحقاق سے میں اپنے سارے فرائض ادا کروں گا۔ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد وہ واپس پلٹ گیا۔ اس کی بات کو اور رنگ دے کر وہ اس سے نئی اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ آج کی رات پھر سے باری تھی۔ میرج ہال کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بار بار اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اور ہر بار زیب منصور سہارا دے رہا تھا۔ وہ ہاتھ آگے بڑھاتا اور لائبہ قدیر ہاتھ چٹک دیتی۔ پارلر سے میرج ہال کا راستہ ہی بہت اذیت ناک تھا، اور اب آگے وہ اس شخص کا ساتھ نہیں چاہتی تھی۔ پارلر میں بلیک اور سلور کام والی ساڑی اس کے سامنے کی گئی تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو چھلک آئے تھے۔ اس نے زندگی میں کبھی ساڑی نہیں باندھی، اور آج اتنے لوگوں کے سامنے وہ اسے لے جا رہا تھا۔ اس پہ ساڑی کے ساتھ اونچی ہیل، وہ جتنا اسے کوس سکتی تھی اتنا کوس رہی تھی، اور اب بار بار اس کا ہاتھ پڑے کرتے اس سے ذرا فکر نہیں تھی کہ کون دیکھ رہا ہے۔ اسٹیج پہ بھی ایک لمحے کو وہ دور نہیں ہوا تھا، ایسے مسکرا مسکرا کے گفتگو کر رہا تھا جیسے لائبہ کا دل زندگی بھر کا حاصل ہو، اور رہی صحیح کسر فوٹو سیشن میں پوری ہو گئی۔ فوٹوگرافر کئی مرتبہ اس سے کہہ چکا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے، مگر اسے زیب منصور کی آنکھوں سے نفرت تھی۔ وہ پہلے اس سے مکیق کرتی اور پھر اس کی قید پہ قہقہہ لگاتی۔ اللہ اللہ کر کے فنکشن ختم ہوا، مگر اس کی آنکھوں کے آگے چھاتا اندھیرا اسے بے بس کر رہا تھا۔ ساری انا اور غیرت ایک طرف رکھ کر اس نے اپنے گھر جانے کا سوچ لیا، کیونکہ اتنے دنوں کی بے خوابی نے اس کی ساری ہمت ختم کر دی تھی۔ سب لان میں جمع تھے، اور گفتگو کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی، لان کراس کر کے اپنے پورشن کی طرف آ گئی۔
جلدی سے زیورات اتارے، کپڑے بدلے اور سکون سے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ اتنے دنوں کی تھکن تھی یا اپنے کمرے کی ملکیت کا احساس کہ پل میں وہ غافل ہو چکی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزارا تھا کہ عجب احساس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہلکی سی روشنی میں گھڑی دیکھی جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اس نے اپنے اوپر بڑا کمبل دیکھا تو حیرت ہوئی۔ وہ تو بغیر کمبل کے ہی لیٹ گئی تھی اور نیند سے اتنا برا حال تھا کہ کچھ لینے کا ہوش نہیں تھا۔ تم کس کی اجازت سے ادھر آئی تھی؟ زیب منصور کی آواز پر وہ چونکی۔ آپ؟ وہ زیب منصور کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے لائبہ قدیر؟ وہ دبی آواز سے گراتے ہوئے بولا کہ وہ سہم کر تھوڑا سا پیچھے ہوئی۔ میں ایسے ہی آئی تھی، نہ جانے کیسی آنکھ لگ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وضاحت دی۔ تم میری ملکیت ہو اس لیے آئندہ ایسی جرات مت کرنا ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ میں آپ کی ملکت نہیں ہوں، آپ اس طرح مجھ پہ دھونس نہیں جما سکتے۔ اس کی صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ زیب منصور اس کے تیور جانچ رہا تھا، ایک دم اسے کندھوں سے تھاما تو وہ دھک رہ گئی۔ میرے کہے بنا تم نے کپڑے کیوں بدلے؟ تم واقعی نہیں چاہتی کہ تمہیں سراہا جائے؟ وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے میں ماہر تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زیب منصور ایسا ہو سکتا ہے۔ اس نے خاموشی سے اس کے ہاتھ پڑے کی اور واش روم میں چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر ساڑی دوبارہ باندھی اور بال کھلے چھوڑ کر باہر نکل آئی، مگر خالی کمرہ اس کا منہ چرا رہا تھا۔ وہاں زیب منصور کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو کیا وہ میرے حواس پہ اس قدر حاوی ہو چکا ہے کہ میں یوں پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی ہوں؟ وہ بے جان سی بیڈ پہ بیٹھ گئی، سائڈ ٹیبل سے کیچر اٹھا کے بال باندھنے لگی تو نظر چند پیپرز پہ پڑی تھی۔ ٹکٹ پہ اس کا نام لکھا تھا۔ معاملہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اسی پل اس کے موبائل پہ میسج ٹون بجی تو اس نے موبائل تھاما۔ کل شام 7 بجے اسلام آباد کے لیے فلائٹ ہے اور زیب منصور پہ ابھی یہ دن نہیں آئے کہ وہ لائبہ قدیر کو سجا سورا دیکھنے کی خواہش میں تڑپے۔ یہ میسج اسے منہ پہ تماچے کی صورت لگا تھا۔ بس بہت ہوا زیب منصور، لائبہ قدیر کوئی کھلونا نہیں جس سے تم اپنی مرضی سے کھیلو۔ تم اکیلے کھیلتے آ رہی ہو، اب لائبہ قدیر تمہارے ہر وار کے لیے تیار ہے۔ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا اور ٹکٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دیے۔ وہ سارا دن عجیب کشمکش میں مبتلا رہی۔ جیسے ہی زیب منصور گھر آیا وہ تایا کے پورشن میں آ گئی۔ تائی جان کو سلام کرتے ہوئے وہ سیدھا کمرے میں چلی آئی۔ وہ سامنے ہی پیکنگ کرنے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر تلخی سے مسکرایا، مگر آج لائبہ قدیر مطمئن تھی۔ 15 سے 20 منٹ ہے ہمارے پاس، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ اور گرم کپڑے زیادہ رکھنا۔ اسے ایک جگہ کھڑے دیکھ کر اس نے کہا اور واش روم میں چلا گیا۔ اس کے لیے یہ 15 منٹ بھی کافی تھے۔ اس نے ٹکٹ کے ٹکڑے زیب کے موبائل کے نیچے رکھے اور اس کا پیک کیا سارا بیگ کھول کر بیڈ پہ بکھیر دیا۔ ایک تلخ نظر واش روم پہ ڈالی اور کمرے سے نکل آئی۔ نیچے تایا جان کے پاس رک کر زیب کی طرف سے ہنی مون کینسل کرنے کی اطلاع دے کر واپس اپنے پورشن میں آ گئی۔ اب اسے رد عمل کا انتظار تھا اور اس کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ چند لمحوں میں اس کے سامنے تھا۔ میں تم سے تمہاری حرکت کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس کے سامنے ہاتھ باندھے وہ کرہت لہجے میں بولا۔ کون سی حرکت؟ اس کی معصومیت انتہا پہ تھی۔ لائبہ قدیر، مجھے کوئی انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور نہیں کرو۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اس کی پیشانی پہ پڑے بال اس کے غصے کی گواہی دے رہے تھے۔ کیونکہ میں آپ کو بھی اس قابل نہیں سمجھتی کہ آپ کے ساتھ ہنی مون پہ جاؤں۔ اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ زیب منصور کا ہاتھ اس کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے جا گری تھی۔ وہ چہرے پہ ہاتھ رکھے ساخت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے متواتر بہتے آنسو اور بھیجے ہوئے ہونٹ اس کی اذیت ظاہر کر رہے تھے۔ آئندہ کچھ بھی ایسا کرنے سے پہلے یہ تھپڑ یاد رکھنا۔ اس کے پاس بیٹھ کر انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ اس کے چہرے پہ تلخی سے بھرپور نظر ڈالی اور کمرے سے نکل گیا۔ زندگی ہر طرح سے جمود کے شکار ہو گئی تھی۔ دونوں گڑوں میں خاموشی چھا گئی تھی۔ یقیناً بڑوں کو احساس ہو گیا تھا اور وہ ان دونوں کو سوچنے کا موقع دے رہے تھے، مگر لائبہ قدیر اس شخص کی پرچھائی سے بھی دور رہنا چاہتی تھی۔ اس نے خود کو حالات کے دائرے پہ چھوڑا، دوستوں سے رابطے کی اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ اکثر یونیورسٹی جاتے ہوئے زیب منصور سے ٹکراؤ ہوتا، مگر دونوں کے رویے ایک دوسرے کے لیے موسم کی طرح سرد، ایک دوسرے کی طرف نظر ڈالنا بھی شجر ممنوعہ قرار پایا تھا۔ انہی دنوں اسے خبر ملی کہ زیب منصور کی پوسٹنگ اسلام آباد ہو گئی ہے، تو وہ نہ جانے کیوں دکھ کی لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ تو وہ شخص اپنی انا کا اتنا پیارا تھا کہ کوئی نرم احساس اس کے دل میں جگہ نہ بنا پایا تھا۔ یونیورسٹی روڈ کے سارے درخت خزاں کے باعث ویران ہو چکے تھے۔ درختوں کے پتے شاخوں سے بچھڑ کر زمین پہ بکھر چکے تھے۔ ان زرد پتوں کی اپنی شاخ سے محبت تھی کہ وہ خود کو مٹا کر درخت نئے سرے سے آباد کر جاتے ہیں، اور محبت کا ایسا وصف قدرت کسی کسی کو عطا کرتی ہے۔ زرد محبت خاص دلوں کو ودیعت کی جاتی ہے۔ سارے اسٹوڈنٹس ان پتوں کو رونتے ہوئے چلے جاتے اور وہ زمود محبت کی علامت سے پڑے ہو کر گزرتی تھی۔ وہ مین گیٹ تک پہنچی تھی جب ایک کلاس فیلو اس کے پاس آیا۔ وہ غائب دماغ میں نوٹس کیمپس کے لان میں بھول آئی تھی
اور وہ بیچارہ کہاں کہاں کی خاک چھان کر اس تک پہنچا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے تھینکس کہا تو احساس ہوا کہ وہ مسکرانا بھول گئی ہے۔ تو وہ شخص میری مسکراہٹ بھی لے گیا۔ وہ نوٹس لے کر مڑی تو اسے دور جاتے اس شخص پہ زیب منصور کا گمان ہوا، مگر اپنے خیال کو جھٹکتے ہوئے بس اسٹاپ کی طرف چل دی۔ اس شخص کی منزل لائبہ کا دیر کبھی بھی نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ ہر قدم پر ٹھٹک کر رک جاتی تھی۔ انہیں سوچوں میں گیری گھر تک آئی تو وہ جانے کے لیے تیار تھا۔ سبھی الوداع کرنے کے لیے گیٹ تک آئے ہوئے تھے۔ دماغ کی ہزاروں دلوں کے باوجود چند لمحوں کے لیے سے قدم رکے تھے، اور یہ پل دو پل کا رکنا وہ قابل محسوس نہ کر سکا تو وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی، اس بات سے بے خبر کہ دو سلگتی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ گھر والوں کے ہزار ہار روکنے کے باوجود وہ اسلام آباد چلا آیا تھا۔ سب کا خیال تھا کہ وہ حالات سے بھاگ رہا ہے، اور درست خیال تھا۔ وہ دل کی ماننے سے منکر ہو رہا تھا اور دماغ کی ماننا نہیں چاہتا تھا۔ ایسے میں جگہ کی تبدیلی اسے ٹھیک لگی تھی، مگر زرد موسم اور تنہائی نے اس کے اندر مزید اداسی بھر دی تھی۔ رخصتی کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھا۔ یہ طے تھا کہ ہونی ہے، مگر اتنی جلدی کی اسے امید نہیں تھی۔ غصے میں آ کر اس نے لائبہ کو بیڈ سے اٹھا تو دیا تھا۔ اگر وہ ساری رات کرسی پہ بے چین رہی تھی تو سو وہ بھی نہیں پایا تھا۔ کئی دفعہ اٹھ کے اسے دیکھا اور چاہا بھی کہ اس کو کمبل اڑا دے، مگر ہر دفعہ قدم رک جاتے تھے۔ مائدہ کو لینے دانیال اور خالہ آئیں تو لائبہ بھی تیار تھی۔ نہ جانے کیوں اسے خوشی ہوئی تھی، لیکن جب دانیال نے مائدہ سے کہا کہ وہ بھی لائبہ کی طرح لمبے بال رکھے تو اس کی ساری خوشی ختم ہو گئی۔ اس نے پہلی دفعہ اسے غور سے دیکھا تو احساس ہوا اس کے بال واقعی بہت خوبصورت تھے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد کمرے میں پہنچا تو وہ منہ ہاتھ دھو چکی تھی، مگر دھلا دھلایا چہرہ بھی جاذبیت لیے ہوئے تھا۔ اس کا دل چاہا لائبہ کی تعریف کرے اور ڈھکے چھپے لفظوں میں کر بھی دی، مگر اس کی آنکھوں کے رنگ بدلتے دیکھ کر مائدہ کی مہندی والی رات چند سے آنکھوں میں آن سمائی اور سارا منظر بدل گیا۔ وہ کیا کیا کہتا رہا، اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ ولیمے کی شاپنگ کے لیے اسے سارا بازار گھماتے ہوئے اس نے بارہا بات کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ وہ اسے اس رشتے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا، مگر سب کچھ الٹ ہو رہا تھا۔ آنر پہ اس نے سارا آرڈر خود دیا تھا، لیکن وہ اسے اپنی پسند کے مطابق تیار کروانا چاہتا تھا۔ اس نے ہمیشہ سے سوچ رکھا تھا کہ اپنی بیوی کو ساڑی پہنائے گا، اور اب اگر بیوی لائبہ کا دیر تھی تو وہ خواہش کیوں بدلتا۔ ولیمے کے بعد وہ اچانک سب کے درمیان سے اٹھ کے چلی گئی تو اسے احساس نہیں ہوا، مگر رات میں اسے کمرے میں نہ پا کر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ پھر لائبہ کے کمرے کی کھڑکی کھلی پا کر وہیں سے اندر داخل ہوا۔ وہ سوئی ہوئی اس قدر معصوم لگ رہی تھی کہ کچھ انوکھا سا احساس ہوا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ سارا سلسلہ ختم کر دے گا۔ زندگی کبھی تو نارمل ہوئی تھی، تو آج سے کیوں نہیں؟ مگر پھر سب کچھ بگڑتا چلا گیا۔ وہ آئی اور ہنی مون کا پلان تباہ کر گئی۔ ابو کے سامنے سارا الزام اس کے سر ڈال گئی۔ وہ سب کچھ برداشت کر لیتا، مگر اپنے لیے اس کے الفاظ اسے اذیت میں مبتلا کر گئے تھے، اور نہ جانے کیسے اس کا ہاتھ اٹھا اور وہ ہو گیا جس نے کئی دن نیند اس کی آنکھوں سے دور رکھی تھی۔ وہ چاہ کر بھی لائبہ کا دل سے معافی نہیں مانگ پا رہا تھا، اور اس کی بے رخی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ پاس سے ایسے گزر جاتی جیسے تعلق کی کوئی ڈور ان دونوں کے درمیان نہیں۔ انہی سوچوں میں اسلام آباد جانے کا دن آ پہنچا تو دل کی تعویلوں کو مانتے ہوئے اس کی یونیورسٹی چلا آیا، مگر لائبہ کا دل کو کسی کے ساتھ دیکھنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ عجب زرد سا ان کا تعلق تھا، پاس رہنا بھی نہیں اور دور ہونا بھی نہیں۔ اسلام آباد میں 10 دن بھی مشکل سے کٹے تھے۔ یادوں کا تسلسل ایک لمحہ نہیں ٹوٹا تھا۔ تنہائی میں ہر پل اسے سوچا جس سے دوری خود اس کی پسند تھی، اور بالآخر ویکینڈ پہ وہ واپس جا رہا تھا۔ وہ 10 دن بعد واپس آیا، مگر اسے صدیوں کا سفر لگ رہا تھا۔ گھر سے ہو کر چچی جان کی طرف آیا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ سب کے پاس بیٹھ کر وہ واپس آ گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد مائدہ بھی آ گئی تو گھر میں رونق ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کی تیاری مکمل تھی، اور وہ چند دن یہاں گزارنے آئی تھی۔ وہ کمروں کی کھڑکیاں کھولے چچا کے پورشن کی طرف دیکھنے میں مبہوت تھا کہ شاید اس کی ایک جھلک نظر آ جائے، جبکہ کمرے میں ٹھٹکا ہوا۔ مائدہ آہستگی سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ بھائی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ مائدہ کے لہجے نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ ایسی کون سی بات ہے جو تم پریشان ہو رہی ہو؟ وہ الجھا تھا۔ لائبہ کو ہمیشہ میں نے بھابھی کی صورت میں دیکھا تھا۔ آپ کے ساتھ مجھے وہ شروع سے اچھی لگتی تھی، مگر امی کے ساتھ آپ کی گفتگو مجھے گہرے دکھ میں مبتلا کر گئی۔ آپ کی ساری باتیں لائبہ نے بھی سن لی تھی۔ آپ کی باتوں نے مجھ سے میری دوست چھین لی تھی۔ میری کئی کوششوں کے بعد بھی وہ نارمل نہیں ہو پا رہی تھی، اور ایسے میں بھابھی کی بہن کو پسند کر کے آپ نے مجھے اور تکلیف دے دی تھی۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا جو میں نے اپنایا۔ جو میں نے چاہا تھا وہ ہو گیا، مگر میں آپ کو خوشیاں نہیں دے سکی۔ شاید میری سوچ حماقت کے سوا کچھ نہیں تھی۔ پلیز مجھے اس سب کے لیے معاف کر دیں۔ مائدہ ان دونوں کی حالت دیکھ کر از حد دکھی ہو گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم پریشان مت ہو۔ تمہارا طریقہ غلط تھا، مگر ہمارا ساتھ یوں ہی لکھا تھا۔ آج آخری کانٹا بھی اس کے دل سے نکل گیا تھا۔
معاہدہ کو تو مطمئن کر دیا تھا، مگر سب سے اہم مرحلہ باقی تھا، اور بنا وقت ضائع کیے وہ اس کے سامنے تھا۔ لائبہ قدیر کی آنکھوں میں حیرت کے رنگ اترے تھے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بہت کچھ کہنے کی خواہش رکھنے کے باوجود صرف یہی الفاظ نکلے تھے۔ لائبہ قدیر بالکل ساکت کھڑی تھی اور لمحے کے ہزارویں حصے میں اسے بات سمجھ آ گئی تھی۔ آج میں خود تمہیں سراہنا چاہتا ہوں۔ کیا مسز لائبہ زیب منصور مجھے ایک اور موقع دیں گی؟ اس کا ہاتھ پکڑے وہ ملتجی ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ جھٹکے اور زیب منصور کو دونوں ہاتھوں کے زور سے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ اسی سلوک کا حقدار تھا۔ مجھے جتنا چاہے دھتکار لو، برا کہہ لو، مگر معاف کر دو۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور لائبہ قدیر جی جان سے چونکی۔ جتنے چاہے تھپڑ مار لو، مگر میری محبت قبول کر لو۔ اس نے اپنا چہرہ پیش کیا۔ لائبہ قدیر کی ساری اناریت کی طرح مٹھی سے پھسل گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے زیب منصور کے سامنے بیٹھ گئی کہ آج اسے اس شخص کے سامنے رونے میں کوئی آڑ نہیں تھا۔ محبوب کے سامنے درد بہانے پہ مرہم بھی سب سے اعلیٰ ملتا ہے۔ آپ بہت برے ہیں۔ تم بہت اچھی ہو۔ آپ بہت ظالم ہیں۔ میرا ظلم تمہاری محبت کی تپش میں بہہ گیا۔ آپ بے وفا ہیں۔ اب میں تم سے وفا سیکھوں گا۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ مجھے تم سے زرد موسم کے پتوں سے زرد محبت ہے۔ میں تمہارے لیے مٹ سکتا ہوں۔ آپ کو میری محبت میں قائم رہنا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ چھوٹے سے کمرے میں سنہرے وعدوں کی گونج سنائی دینے لگی تھی۔ لائبہ قدیر نے زیب منصور کے کندھے پہ سر ٹکایا۔ لائبہ قدیر اور زیب منصور ملن یقینی تھا۔ وصل مقدر تھا، ہجر عارضی تھا۔